अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे। और वैसे आज कैसे लग रही है मेरी अजरक? अच्छा, मैं सुबह सुबह जब मैं अजरक पहन रही थी तो हैदर मेरे पास आया, खैर है आयशा आज जो है बड़ा मुल्तानी जो है टच दिया हुआ है, तो मैंने कहा यार अपनी रूह से ना जुड़त जिसको कहते हैं, सराइकी में जुड़त लफ्ज़ है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी अटैचमेंट जो है अपने इलाके से है। अच्छा, ये तो अपने इलाके की अटैचमेंट हो गई, सकाफत से अटैचमेंट हो गई और कल्चर से अटैचमेंट हो गई, और ये बहुत ज़रूरी है कि कहते हैं ना कि रूट जो है आपकी यही चीज़ें हैं। लेकिन आज मैं इस रूट की बात नहीं करने वाली, आज मैं बात करने वाली हूँ अपने पेरेंट्स की, जो कि मैं समझती हूँ कि रूट्स हैं हमारे, और इनसे जो है, और जो कहते हैं ना जो दरख्त बनता है तो हम इनकी दरख्त हम बच्चों को कंसीडर कर रहे हैं, तो हम बच्चे ही बिल्कुल इनके जो है जड़ें हैं और ये हमारी रूट्स हैं। अच्छा, इस पे एक बात जो मुझे कहनी है वो ये कहनी है, मकसद मेरा यही है कहने का कि पेरेंट्स को जो है हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो आप सब लोग जानते हैं। और जो है उनके साथ, क्योंकि वो अगर हम बात करते हैं अपनी फलदार दरख्त की बात करते हैं, तो पेरेंट्स ही हैं जो हमें हम पे स्पेंडिंग कर रहे होते हैं, हम पर मेहनत कर रहे होते हैं, हमें पाल रहे होते हैं, और फिर जाके जो है हम बड़े होते हैं, मैं कहते हैं हम दरख्त बन जाते हैं। तो बात यही है कि जो रूट्स हैं वो हमारे पेरेंट्स ही हैं, जिनकी कोशिश, जिनकी काविश, जिनकी मेहनत से हम जाकर जो है तरक्की करते हैं, कहीं अपना नाम बनाने में कामयाब होते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि हमारे वालिदैन जो है उनकी इज्जत करनी है। और आज जो माशरे में नज़र आता है, जो सिचुएशन नज़र आती है, वो ये है कि कुछ लोग जो है, मैं कहूँगी पैसे की खातिर अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। मैं कहती हूँ बुरा करना नहीं आपने, बुरा सोचना नहीं आपने, तो कभी सोचना ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं उनको हमेशा इज्जत देनी है। अच्छा, बात ये भी है कि इज्जत तो देनी है, लेकिन ये नहीं कि आपने किसी चीज़ पर इख्तलाफ करना ही नहीं है। अपने ओपिनियन पे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, डिसीजन पे इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी एक सोच है, इनफरादी सोच है। पेरेंट्स की अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है, इस पर तो आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बात यही है, लड़ाई करें, झगड़ा करें, जो भी करें, लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स की इज्जत जो है वो ज़रूर करें, रिस्पेक्ट ज़रूर करें। बात तो करनी है हमने, उनको बताना है, लेकिन उनके तजर्बात से हमने फ़ायदा भी उठाना है। तो ये चीज़ आजकल कम हो गई है। बच्चे जो है, न्यू जनरेशन जो है, यही कहती फिरती है आपको क्या पता, आपके ज़माने में तो ये हुआ करता था, आपको क्या पता। यार ज़माना कोई भी हो, ठीक है टेक्नोलॉजी का दौर है, उस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को पता है कि टेक्नोलॉजी के दौर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को बचाना है, लोगों से, बुरे लोगों से बचाना है। हालांकि वो उनके तजर्बात, शायद उस वक्त इतने लोग भी नहीं थे, इस तरह सब जो है मिल के रहते थे, मोहल्ला, इलाका, और सब जो है खाला बनी हुई थी, ताया, और इस तरह से रिलेशनशिप होते, अगर कुछ नहीं भी है तो बना लिए जाते थे। लेकिन फिर भी उनको पता है कि आपको किस तरह से जो है ना, वो कहते हैं सर्द और गर्म से बचाना है। दुनिया में, माशरे में किस तरह के लोग पाए जाते हैं, तो उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाया करें, उनसे पूछा करें, बल्कि वो आपको बेस्ट और अच्छा कहते हैं ना एडवाइस दिया करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और आज जो है 3 दिसंबर है और माजूर लोगों का आलमी दिन है, ये मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। और इस सिलसिले में आज हमारा प्रोग्राम भी है, उनके राइट्स के हवाले से बात करेंगे, किस तरह उनके पहले तो बात है कि घर वाले ही राइट्स नहीं दे रहे होते, फिर हम माशरे की बात करते हैं, फिर हम अपने इलाके की बात करते हैं, फिर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं कि उनके लिए क्या क्या करना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे, और हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी, मैं कहती हूँ फ्रेंडली तो हैं ही है, बहुत ही सोबर सी खातून हैं, और जब भी आती है और इतना आती है तो बहुत अच्छी अच्छी बातें और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें हमें बता जाती हैं। और सादिया करमानी हमारे साथ है, जो कि हेड है मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कम्प्लेक्स के, उनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू सादिया, आप तशरीफ आए। आज बहुत सीरियस हैं आप, आज बहुत लगता है सीरियस मौजू पे बात होने वाली है। नहीं, असल में आपने भी स्टार्ट ही मतलब एक पेरेंट्स को लेके बड़ा वो किया, और इमोशनल भी, और मैं भी मतलब उस चीज को सोच रही थी कि पेरेंट्स बेसिकली हमारी ना बुनियाद है, रूट्स हैं। मतलब वो अभी इसको लेकर 2-3 दिन पहले बात हो रही थी, ये वो पीढ़ी है हमारी, जिसे हम कहते हैं ना पीढ़ी है, वो जा रही है जो कि
جس کو پتہ ہے کہ کیسے نارمز کو لے کر چلنا ہے, ویلیوز کو لے کر چلنا ہے, جیسے جس کو پتہ ہے کہ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, جس کو پتہ ہے کہ دکھوں کو کیسے بانٹنا ہے, خوشیوں کو کیسے بانٹنا ہے. ہم لوگ مطلب وہ جو ہمارے بچے یا ہم لوگوں کو بھی شاید اتنا نہیں آئیڈیا. ہاں بالکل, مطلب ہم جب یہ پیرنٹس ہماری زندگی میں نہیں ہوتے, ساتھ ہی آپ جانتے ہیں یقیناً نہیں ہوتے, تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے, پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار وہ جو ہمیں باتیں بتاتے تھے, مشورہ دیتے تھے, اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو آج کل یہ سچویشن ہے, میں ڈیلی اپنی والدہ کے پاس جاتی ہوں اور ڈیلی جو ہے میں ان کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرتی ہوں, تو یہ بڑے عرصے بعد کہیں جا کے احساس ہوتا ہے. میرے والد صاحب کی بھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے, تو وہ جو ہے مجھے پتا ہے کہ وہ مطلب کہتے ہوتے تھے کہ جب میری آواز گم ہو جائے گی تو تم لوگوں کو علم ہوگا. تو واقعی وہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ بالکل. اچھا, ہمارے ساتھ جو ہے ایک اسپورٹ مین بھی ہیں, میں چاہوں گی ان کو شامل کروں. اور آج کی سچویشن میں تو میں کہتی ہوں اسپورٹ کی اشد ضرورت ہے, گیمز اور کھیل کی بات بھی کرنی چاہیے. آج کل تو بس گیجٹ پہ ہی گیمز کھیلی جاتی ہیں. تو نیشنل جو ہے سنوکر پلیئر ہمارے ساتھ ہیں, محمد عمران صاحب ہمارے ساتھ, ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں عمران آپ؟ الحمدللہ, اللہ پاک کا کرم ہے, شکر ہے. اچھا, یہ گیم کا ہی سارا اثر ہے کہ فٹ ہیں؟ جی الحمدللہ, بالکل ایسے ہی ہے. تو واقعی آج کل ہمارے بچے جو ہے کہتے ہیں نا گراؤنڈز میں تو بالکل ختم ہو گئی نا گیم پلے کرنے, تو اب تو بس گیجٹس ہی رہ گئے, گھروں تک محدود ہو کے رہ گئے. ٹھیک کہہ رہی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویسے ہی کووڈ کا جو ہے نا وہ چل رہا ہے, تو یہ ضروری بھی ہے, اس لیے ضروری بھی ہے, SOPs کو بھی جو ہے نا دیکھنا ہے. تو لیکن یہ کہ انڈور گیمز میں جو ہے نا اس ٹائم سنوکر جو ہے نا زیادہ پاپولر ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے جو ہے نا بہت اچھا جو ہے نا بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے نا اس کو دیکھ رہے ہیں ہم. ٹھیک. اچھا, اس پہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے, بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے, اور جانیں گے کس طرح سے انڈور گیم ہے سنوکر, اور کب شروع کی, کیسے شروع کی, کس سے سیکھا, اور یہ سارا کیا وہ اسکول یا کالجز کا کمال ہے یا گھر میں بھی کوئی تھا, کیونکہ اکثر یہی جب انڈور گیمز کی بات کی جاتی ہے تو یہی لگتا ہے کہ گھر میں ہی جو ہے اسٹارٹ دیا تھا. اس پہ بات کریں گے, لیکن کیونکہ آج ایک اہم دن ہے اور آج جو ہے ورلڈ ڈسیبل جو ہے ڈے ہے, تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ سادے سے بات کی جائے, سادے سے جانا جائے کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے, مقصد کیا ہے, تھیم کیا ہے, کچھ اس حوالے سے بتاؤ سادیہ. اچھا, یہ 1992 میں نا فرسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ یونائٹڈ نیشن نے نا اس کو ریکگنائز کیا تھا پرسن ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے, کہ ہر سال اس کا کوئی نہ کوئی تھیم ہوتا ہے. اور مطلب کبھی مطلب ہم اس کو لے کر دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے اوپر ہے, ہیلتھ کے اوپر ہے, مطلب دیٹ از ڈپینڈ اپان دا ورلڈ سچویشن کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک UN نے اپنا ایک مطلب پراپر, جیسے پولیو کا ایک ایشو ہے اس کو لے کر چل رہا ہوتا ہے, تو وہ پولیو کو مطلب پھر وہ ایمفسس اس کے اوپر پورا سال ہوتا ہے. اچھا, پھر اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس سال جو ہے جو ایمفسس ہے وہ یہ ہے کہ دیٹ از دا کہ آفٹر جو پوسٹ کووڈ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہماری جو ہے سچویشن سے جو ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کی جو ہیں, ہم ان کو جو ہے ہم ان کو کس طرح سے بیٹرمنٹ کی طرف لے کر آ سکتے ہیں. کیونکہ ایک نارمل انسان کی جو ہے سچویشن جو ہے وہ بالکل ہی ایک لاک ڈاؤن میں آ کے بالکل ہی بند ہو کر رہ گئی ہے نا, ٹھیک ہے. تو پھر وہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ایک پرسن ود ڈسیبلٹی کی بات کرتے ہیں, ان کی تو آلریڈی ہی موومنٹ اور موبلٹی بہت مطلب ایک محدود ہوتی ہے, اور بہت مطلب ایک آپ دیکھ لیں کہ بہت ہی ایک کم اس میں ہوتی ہے. تو obviously کہ پھر وہ اس کو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو مطلب بڑا ایک اس میں کیا جائے. اور ایک تھیم کووڈ کے حوالے سے ٹھیک ہے. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ اور ابھی آج کل پاکستان کے سینیریو میں پولیو کو بھی لے کر مسائل بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ایک بہت زیادہ ایک مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ چیزیں آپس میں یہ اس طرح سے جو ہے اٹیچ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. اچھے بھلے بچے ہوتے ہیں اور پولیو کا جو ہے شکار ہو جاتے ہیں اور معذور ہو جاتے ہیں بچے. اچھا, پھر اگر ہم دوسرے جب ہم بلائنڈنس کی سائڈ پہ آتے ہیں تو پھر ایک فیملی کے 6 بچے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. مطلب وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں, مطلب اگر ہم باہر دیکھتے ہیں باہر سچویشن یہ نہیں ہوگی. پاکستان میں سچویشن کیا آتی ہے کہ جو انٹر فیملی میرج کی وجہ سے دو پیڑھی, جب ہم پیڑھی کی بات کرتے ہیں دو پیڑھی ہر اس میں جو ہے بچے کوئی نہ کوئی آ رہے ہوتے ہیں اس میں بلائنڈ. تو یہ والی جو ہوتی ہے نا چیزیں, پھر اس کے اوپر اویئرنیس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. پھر ان چیزوں کو لے کر ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں. ابھی جو یہاں پر ہم لوگ جب بات کرتے ہیں پرسن ود ڈسیبلٹیز کے رائٹس کی 3 دسمبر کی بات کرتے ہیں, دیٹ از آل اباؤٹ ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ ایکسیسیبلٹی.
اچھا ایکسیسیبلٹی اگر ہم بات کرتے ہیں نا, دس از ناٹ اونلی اباؤٹ دا تھنگ کہ ہم صرف بات کریں گے کہ ہم صرف کہ بلڈنگ تک رسائی ممکن ہو جائے, ہر اس چیز تک رسائی ہر ڈسیبل کی ممکن ہونا ضروری ہے جس کی ہر دوسرے فرد کے لیے ممکن ہے رسائی, چاہے وہ ایجوکیشن کی سہولیات ہوں, چاہے وہ ہیلتھ کی سہولیات ہوں, کام کی بات کرتے ہیں, چاہے روزگار ہوں, چاہے کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے نا, چاہے کچھ بھی ہو. اب ہم اپنے یہاں پر دیکھتے ہیں جب لاسٹ ٹائم 2017 میں پاکستان میں جب سینسس ہوا ہے, یہاں پہ جب مردم شماری ہوئی ہے, تب یہاں پر تو ہمارے ڈسیبل پرسن کو گنا ہی نہیں گیا. اچھا کیوں یہ نہیں ہوا, کیوں نہیں محسوس کی گئی؟ نہیں, یہ ضرورت پرسن تو ہے, شخص ہے یار, مطلب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ضروریات ہے, نیڈس ہے, تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. بالکل انہیں گنا ہی نہیں گیا نا. اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں, کچھ لوگوں نے ہم نے ملتان سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا, کچھ لوگوں نے جو ہے کراچی سے اس چیز کو سٹارٹ کیا, ہائی کورٹ تک گئی یہ بات, سپریم کورٹ تک گئی. اچھا پھر انہوں نے کہا جی اچھا جب نیکسٹ ٹائم کریں گے تو کر لیں گے. اب جب نیکسٹ ٹائم تک پتہ نہیں کب ہوتی ہے. ہاں وہ تو پتہ ہی نہیں ہے نا, پتہ ہی نہیں کب تک ہوتی ہے, کب دوبارہ مردم شماری. اچھا دیر از اندر تھنگ کہ اب جب تک آپ گنتے, اچھا آپ ایک کامن سینس کی بات ہے, جب تک آپ کسی کو کاؤنٹ نہیں کرتے, ہاؤ اٹ وڈ بی پاسبل کہ آپ ان کو لے کر آپ پالیسی میکنگ کیسے کریں گے؟ بالکل آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے بلائنڈ کتنے ہیں, ڈیف اینڈ ڈمب کتنے ہیں؟ کوٹا ہوتا ہے ہر ایک کا, آپ نے ان کو بھی دینا ہے, جاب میں ہے, ہر جگہ ہے, تو ڈیوائڈ کریں گے. بالکل پالیسی, دیر از نو اینی ادر تھنگ, کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کو لے کر. تو وہ چیزیں, یہ بیسک چیزیں ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر. صرف ایک مطلب اگر ایک ہائی کورٹ سے ہمارے پاس آ گیا, ٹھیک ہے, ہم لوگ مطلب اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے, لیکن اس کو امیڈیٹ بیسس پر ہونا چاہیے تھا کہ سب لوگ اس کو مطلب وہ کرتے اور اس کو مطلب کنسیڈر کرتے کہ جی آپ جو ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ایٹ لیسٹ وہ کریں کہ آپ ان کو کاؤنٹ کریں, اور جتنے ہیں اس حساب سے آپ ان کو جو ہے. اب ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں, ابھی اتنے سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, ہمارے وہاں پر ولیجز میں لوگ ایسے ہیں, ہمارے بہت زیادہ علاقوں میں ہیں جہاں پر نہیں ہے, جہاں اپروچ ممکن نہیں, جہاں پر اپروچ ہی ممکن نہیں. بالکل جہاں پر ایون کے وہاں پر, اچھا مزے کی بات یہ بتاؤں, مجھے پچھلے دن علم ہوا کہ ہماری بلائنڈ خواتین وہاں پر ابھی ہم لوگ ایک جگہ اور کام کر رہے ہیں, وہاں پر جو کپاس چنتی ہیں خواتین, ان میں بلائنڈ خواتین بہت زیادہ ہیں. اچھا ہاں, ان میں بلائنڈ, اور ان میں بلائنڈنس کا ریشو بہت زیادہ ہے. مطلب وہ مطلب اور اندازے سے چن رہی ہوتی ہیں خواتین, آپ جیسے کہتے ہیں, مطلب انہیں آئیڈیا ہوتا ہے, بچپن سے وہ کر رہی ہیں کام. اچھا مطلب بچپن سے وہ کام کریں, اور ان کے کوئی ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹس نہیں ہیں, ان کا کچھ نہیں. ابھی ہم وی آر ورکنگ آن اٹ, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں اس میں وہ ہے, لیکن ان کا اس کے اوپر ان کی کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے کوئی آئی ڈی کارڈز ہوں. مطلب وہ تو ایک طرح سے پاکستانی شہریوں کی آئی ڈی کارڈ کا پروسیجر اس دن بتایا جا رہا تھا, ہمارے گیسٹ آئے تھے, تو بڑا اوکھا سا, بڑا مشکل سا آئی ڈی کارڈ کا بھی ہے, پہلے کوئی سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. اچھا نہیں, اس میں بتاؤں, نہیں سرٹیفکیٹ کا یہ دیکھیں وہ بھی ضروری ہے چیز. ٹھیک ہے, ڈسیبل سرٹیفکیٹ کے لیے باقاعدہ سول ہاسپٹل ہمارا جو ہے یہاں, وہاں میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی ضروری ہے کیونکہ ڈاکٹرز بیٹھ کر جو ہیں وہاں پر ان کو وہ کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ بلائنڈ ہیں یا پھر فزیکلی ہیں, یہ جو بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی ایک ضروری ہے میڈیکل بورڈ بھی. لیکن اس میں ہم لوگوں کی یہاں پر لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی کہ 1 ونڈو آپریشن کر رہے ہیں. کیونکہ کارڈ جو, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوشل ویلفیئر آفس سے ہم لوگ جو ہیں فارم لیتے ہیں. اچھا 12 to 13 پیجز کا فارم ہے, اس کو ہم لوگ پورا فل اپ کریں گے. لیبر آفس میں وہ سبمٹ ہوگا, سول ہاسپٹل میں وہ جا کر جو ہے بورڈ ہوگا. اچھا بات یہی ہے کہ اب ایک ٹھیک ہے, جو ہم ڈسیبل پرسن کی بات کرتے ہیں, چل نہیں سکتا, دوسروں کے مرہون منت ہے, آپ دیکھیں اس کو ویل چیئر پر آپ کیسے, اور یہ بلڈنگز ہیں تو کیسے لے کے, یہ چیز تو ہے نا, وہ پھر پتہ نہیں کتنے لوگوں کی منت کریں گے, کیونکہ گھر والے ہی ان کو تو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ہماری اس کے اوپر بات ہوئی تھی, اور ڈی سی صاحب نے جو ہیں, اور انہوں نے, اور سوشل ویلفیئر آفس جو ہمارا ملتان کے, انہوں نے اس کے اوپر ہمیں کہا تھا کہ ہم اس کو 1 ونڈو آپریشن کرتے ہیں. تو اس کے اوپر مطلب کہا تھا کہ اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. انشاءاللہ مجھے امید بھی کوئی نہ کوئی بیٹر مطلب اس کا وہ ہوگا, لیکن یہ کہ obviously چیزیں ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. بالکل. اچھا محمد عمران ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں سپورٹ جو ہے آج کے دور میں کتنا ضروری ہے. اور پہلے تو وہی بات ہے کہ اسکولوں میں, کالجز میں بڑے جو ہے کمپٹیشن چلتے تھے, تو اب تو یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. وہ سالانہ سپورٹ جو ہے ڈے منایا جا رہا ہے, وہ بھی ڈے بنایا جا رہا ہوتا ہے, تو کوئی گیم نہیں چل رہی ہوتی. کیا سکھائیں گے آپ بچوں کو, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا تو آپ ٹھیک رہی ہیں ویسے, کیونکہ
سب سے پہلے جو ہے نا ہماری جو ہے نا جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ اس کی سرپرستی لے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا اس ٹائم گورنمنٹ کی جو توجہ ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی سپورٹس کے اوپر ہے، وہ ہے کرکٹ، بالکل ٹھیک ہے، باقی سپورٹس بھی ہیں ہمارے، تو ان کی طرف بھی جو ہے نا جب تک سرپرستی نہیں ہوگی گورنمنٹ کی، ان کی طرف سے کوئی کسی قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن کیسے کوئی ایسی چیزیں نہیں آئیں گی ڈپارٹمنٹ میں، اسکولوں میں کہ بھی ایونٹ کرائے جائیں، ٹھیک ہے، جب آپ اسکول لیول پہ جو ہے نا جب آپ اسپورٹس کرواتے ہیں تو آپ کا ٹیلنٹ جو ہے نا آپ کا نکلتا ہے باہر، ٹھیک ہے۔ اپنے انٹرسٹ کی بات کریں عمران، آپ نے کب کھیلنا جو ہے سنوکر شروع کیا اور پھر نیشنل لیول پر کچھ بتائیں اپنے حوالے سے؟ میں نے سنوکر جو ہے نا میں کھیل رہا ہوں بچپن سے، میں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں کاربن آئی تھنک 5 کلاس سے جو ہے نا میں سنوکر تو نہیں، اس ٹائم جو ہے سنوکر تو نہیں تھی، اس ٹائم تو بلیئرڈ تھی، ہاں میرے ذہن میں یہی گھوم رہا ہے، بلیئرڈ کا ہی گھوم رہا ہے، بچے جو ہے تو وہ سٹارٹ کی محلوں میں جو ہے محلوں میں کلب کھول دیے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، کیونکہ اب تو ٹرینڈ کافی چینج ہو گیا ہے، ہاں اب میں اور پچھلے 30 سال پیچھے بیک پہ چلے جائیں تو اب تو کافی جو ہے نا آپ کو جو ہے نا ڈفرنس نظر آئے گا۔ اور بلیئرڈ اس سے شوق سے کھیلا جاتا تھا لیکن لوگ پسند نہیں کرتے، ان کو لگتا ہے کہ یہ بچے جو ہے ڈفرینٹ محلوں سے اور ڈفرینٹ جگہ سے اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ معذور کے ساتھ کچھ اوپاش نوجوان بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے، تو اس پہ تھوڑا اوائڈ کیا جاتا ہے کہ نہیں بچوں نے نہیں کھیلنا۔ اب بھی بہت سارے دیہی علاقوں میں بلیئرڈ جو ہے چھوٹے چھوٹے انہوں نے کارنر بنائے ہوئے ہیں، جب بچے آتے ہیں تو یہ بات یہ ہے کہ بات تو ہے گیم کی، تو پھر کیونکہ اس پہ جو ہے کچھ لوگ پیسے لگاتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے پیرنٹس کو پریشان کرتی ہیں، اس لیے اوائڈ کرتے ہیں اس طرح کے گیمز کھیلنا، تو ٹھیک ہے، تو بچپن سے جو ہے بلیئرڈ ہی کھیلتے کبھی کبھی پڑھی اس سے گیم کی طرف آپ آئے، کیونکہ اکثر پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ پڑھائی نہیں کر رہا، کہاں ہے اس کو ڈھونڈے، تو یہ تھا نہیں، میں نے اپنی جو ہے اسپورٹس کے ساتھ جو ہے نا گیم کے ساتھ میں جو ہے اپنی اسٹڈی بھی جو ہے جاری رکھی ہے، میں نے اچھا گڈ، میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے میں نے ماشاء اللہ، زبردست، تو لیکن ایک اسپورٹس کو بھی ساتھ میں لے کے، کیونکہ میرا یہ پیشن تھا، میرا شوق تھا میرا، ٹھیک ہے، جس کو میں لے کے چل رہا ہوں میں ساتھ میں، زبردست، تو یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے نا پہلے کھیلا ہوں میں، ڈسٹرکٹ سے پھر ڈویژن لیول پہ، پھر اسی طرح پھر پنجاب لیول پہ میں کھیلا ہوں میں، اس طرح پھر جو ہے نا نیشنل لیول پہ گیمز کی ہیں، تو یہ چیزیں ہیں چل رہی ہیں، لیکن باقی آپ کا جو پوچھ رہی ہیں بھی کہ اس گیم کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا، واقعی ایسا ہے، لیکن اب اس ٹائم جو موجودہ جو اس ٹائم حالات ہیں نا، جو اس میں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے سنوکر کے اندر کہ اب کئی پیرنٹس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے نا ایز اے سنوکر پلیئر بنانا ہے، کیونکہ اتنا ڈیولپ ہو گیا نا یہ گیم کہ ہر لحاظ سے اس کا انوائرمنٹ، اس کا ٹیبلز کے حوالے سے، اور جو آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی جو ہوتی ہیں نا جو انوائرمنٹ ہے اس طرح کا جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں سب لوگ اس ٹائم، زبردست زبردست، باقی کوچز وغیرہ بھی ہیں، کوچنگ وغیرہ بھی کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے۔ اچھا ملتان میں کیا کیا سہولیات ہے بتائیں، اگر بچے انٹرسٹ رکھتے ہیں تو کیا ہے، کچھ بتائیں اس حوالے سے، کوچنگ کے حوالے سے کیا کیا ہے؟ ملتان میں کوچنگ کے حوالے سے ہیں جو کوچز وغیرہ جو ہے نا، الحمدللہ ابھی بھی میں جو ہے نا ریسنٹلی پچھلے جو ہے نا منتھ جو ہے نا میں خود ٹریننگ لے کے آیا ہوں، میں اسپورٹس بورڈ سے میں، اچھا گڈ، اور حکومت پنجاب کی طرف سے سرٹیفائڈ کوچ بھی ہوں میں، گڈ، زبردست، جی جی، تو یہ ہے کہ باقی جو ملتان میں جو ہے نا سنوکر کے حوالے سے لوگ جو ہے نا انٹرسٹڈ ہیں گیم سیکھنے کے حوالے سے، پلیئر بننے کے لیے، لیکن اب اکیڈمیز جو ہے نا بن رہی ہیں، اکیڈمیز جو ہے نا خاص طور پہ ٹریننگ دے رہی ہیں سنوکر کے حوالے سے، تو یہ چیزیں جو ہے نا چل رہی ہیں، لیکن یہ کہ کلب جو ہے نا خاص طور پہ جو ہمارے جو ہے نا اب ایک اچھے پلیٹ فارم پہ جو ہے نا ورکنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو اکیڈمیز جو ہیں ہماری خاص طور پہ، تو اچھا اس میں انٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اکثر پیرنٹس چاہتے ہیں، پر بچے کی بات ہے، بچے تو چاہتے ہیں، میرا خیال ہے بچوں کو تو اس طرح کی گیم اچھی لگتی ہے، لیکن ہم نے ہی گیجٹس ہاتھ میں تھما دیے نا، بس لو اور یہی کھیل لو، تو بچے تو چاہتے ہیں، بالکل ڈیفینیٹلی اس ٹائم آپ دیکھیں گے کہ اس ٹائم سپورٹس میں جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے نا جو رجحان جو ہے نا کرکٹ سے بھی زیادہ سنوکر کی طرف ہے، بالکل بالکل، انڈور گیم ہے، آپ کے یہ دیکھیں گے جو آپ کے انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہیں نا کرکٹ کے، وہ بھی جو ہے نا سنوکر کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا یہ کتنا کاسٹلی ہے افورڈ کرنا ٹیبل جو ہے اس کی، اور اگر انڈور ہم بات بھی کرتے ہیں تو کیسے ہے، کچھ بتائیں اس حوالے سے؟ اس میں یہ دیکھیں نا کہ سنوکر کی جو ایسیسریز ہے نا اس کی، جی، یہ انتہائی جو ہے نا بہت کاسٹلی ہے یہ، ٹھیک ہے،
وہ اس حوالے سے کیونکہ یہ واحد ایک اسپورٹس ہے. بچے کلب ہی جوائن کریں, وہیں فی پے کریں تو یہاں اس کا دیکھیں وہ اپنی جو ہے نا اپنی اگر آپ ٹیبل اگر لے کے گھر پہ رکھتے ہیں, دیکھیں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن ہمارے پاس پاکستان میں بڑے اچھے جو ہے نا ٹیبل میکرز جو ہے نا موجود ہیں, جو انٹرنیشنل لیول کے ایکول جو ہے نا ٹیبل جو ہے نا بنا کے دیتے ہیں, جو آپ کو باہر سے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پاکستان میں بھی کافی مل جائیں گے آپ کو. باقی جو اس کا کھیلنے کا جو کیو جو ہوتا ہے, اسٹک جسے کہتے ہیں, وہ آپ کو 200 روپے سے لے کے اور 3 لاکھ روپے تک کی جو ہے نا آپ کو. اچھا, اس میں ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے؟ آج ضرور گیم کے بارے میں بتائیں. بھی دیکھتے تو ہم ہیں, انٹرنیشنل لیول پر بھی دیکھتے ہیں, مقابلے چل رہے ہوتے ہیں, کمپٹیشن چل رہے ہوتے ہیں, تو کیا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے اس میں؟ بالز کو لگا رہے ہیں آپ, کیا ہے کچھ بتائیں نا. بالز کی دیکھیں سب سے بڑی چیز جو ہے نا اس میں سنوکر کے اندر جو ہے نا سب سے پہلے آپ کی کنسنٹریشن جو ہے نا آپ کی ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ جس آئی سائڈ جو ہے ڈیفینیٹ وہ تو ہے. سب سے پہلا جو ہے اس میں جو ہے وہ ہے آپ کا سٹانس جو ہے آپ کا کھیلنے کا جو سٹانس ہے نا آپ کا جو, اور کیونگ آپ کی جو ہے کیو چلانے کا جو ہوتا ہے, ابھی آپ ویسے گھوم رہے ہیں بالکل ایسے ہی تو اس کا جو ہے نا فوکس کرنا ضروری ہے. اور آگے اگلے بال کو آپ نے جس کو ہٹ کرنا ہے, آپ کی آئی جو لیول جو ہے آپ کا اس کا, اور آپ کا پاکٹ جو ہے اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے, تو دین آپ جو ہے نا پاٹ ایزیلی کر سکتے ہیں. پاٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی پلاننگ بھی ہے. یہ مینٹلی آپ کی جو نا وہ ہے کہ آپ پلان کیسے کرتے ہیں گیم کھیلنے میں, یہ اندر پلان چلتا ہے, ضروری ہے ضروری. کس طرح سے ہٹ کرنا ہے, ہٹ کرنے آپ نے فرسٹ مین ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے؟ مین ٹارگیٹ دیکھیے آپ کا ہوتا ہے کہ بریک بلڈ کرنا. اچھا, بریک بلڈ کرنے کا جو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بال جو پاٹ کر رہی ہیں نا, بال تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے بال پاٹ کر لینا ہے میں نے, لیکن اگلی پوزیشن آپ نے ہینڈ بال کی کیو بال کی آپ نے کہاں پر لے کے آنی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے فوکس کرنے کی. میں نے اگلا بال بنانا ہے میں نے. یہ بڑا اوکھا کام نہیں ہے, مجھے تو بہت مشکل لگ رہا ہے نا. اچھا خاصا میرے پاس اتنا دماغ نہیں ہے, میں اتنی پلاننگ کروں سچی سے, میں پلان نہیں کر سکتی, میرا مائنڈ نہیں چلتا. میں کبھی سے سوچی, اس میں بال میں سوچ رہی ہوں اچھا اس طرح ہٹ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. ہمیں تو یہی سمجھتا تھا ہٹ کرنا ہے, بعد یہ یوں ہوگا تو یوں ہوگا پھر یوں ہوگا, ہمیں سچویشن سوچنی پڑے گی. آپ نے سب سے پہلے بال جو ہے ریڈ بال پاٹ کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے کلر پاٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک ریڈ ہوگا پھر کلر, بلیک, اور اس میں جو ہے نا یلو بال ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, آپ کے پاس گرین بال ہے, براؤن بال ہے, بلو بال ہے, پنک بال ہے اور بلیک بال. یہ ساری چیزیں پلاننگ ہم کرتے ہیں, آپ سے سنوکر کھیلنا سیکھتے ہیں, لیکن آفٹر اے شارٹ بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور محمد عمران سے جان رہے تھے کہ سنوکر جو ہے کیسے کھیلا جاتا ہے, اور یہ گیم جو ہے مجھے تو بڑا اوکھا لگا, بڑا اوکھا. اور میں نے اینڈ میں کہہ دیا اوئے ہوئے واقعی یار, یہ جو ہر ڈفرینٹ کلر کی بالز بتا رہے تھے ان کو, اب ہم تو ہٹ پر ہے نا, وہ ہٹ نہیں کچھ اور ہی ہوتا ہے, یہ تو آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ گیم عام طور پر سمجھا جاتا ہے امیروں کا جو ہے گیم ہے, امیروں کا جو لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر, تو اتنی اچھی سی ڈریسنگ اور بڑا سٹائل, اور جب ہمیں ڈراموں میں بھی تو یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے نا, لوگ تو یہی کنسیپٹ ہوتا ہے سب کا کہ یار نہیں یہ عام بندے کا گیم نہیں. تو کچھ اس حوالے سے بتائیے. وہ اس حوالے سے یہ دیکھیں کہ امیروں کا آپ نے بات کی ہے نا, امیروں کی جو نا یہ گیم ہے, یہ امیروں کی گیم دیکھیں نہیں, لیکن یہ کہ افورڈ کرنے کی بات ہے, سب سے بڑی چیز یہ ہے. ٹھیک ہے, آپ افورڈ کریں گے تو آپ کھیلیں گے. آپ باقی رہا آپ نے بات کی ڈریسنگ کے حوالے سے, دیکھیں وہ ایک پروفیشنلز ہیں. ٹھیک ہے, پروفیشنل جو ہے نا پلیٹ فارم ہے, وہاں پر جو ہے نا ایک اس کی ڈریسنگ ہے. اچھا ہے, وہاں پر یونیفارم ہے, بالکل ایسی ہے, یونیفارم ڈریسنگ کے ساتھ ہی ہے. ویسٹ کوٹ ہے, ٹھیک ہے, ڈریس پینٹ ہے, بلیک شوز ہیں, یہ آپ کی جو نا مسٹ ہے. اس کے بغیر آپ جو ہے نا سنوکر میں آپ نہیں ہو سکتے پروفیشنلز کے اندر. ٹھیک ہے, یہ آپ کو پہلے اڈاپٹ کرنا پڑے گا. یہ آپ کی پرسنالٹی کو ایسے ڈیشنگ اور اتنے پیارے بنا لیتے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو عام بندے کا گیم ہی نہیں ہے نا. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نظر جو آ رہا ہوتا ہے نا, وہ نظر کا دھوکہ ہے, نظر کا دھوکہ ہے وہ ایک قسم کا. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو نا اس حوالے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو سنوکر کے حوالے سے جو نا کچھ تھوڑا سا جو نا میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ سنوکر کی ہسٹری کے اندر جو نا اب فرسٹ ٹائم جو ہے نا کچھ ساکا کے نام سے جو نا ایسوسیشن بنی ہے, جو اس ٹائم جو ہے نا پورے پاکستان میں جو ہے نا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے نا لیول پہ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا ورکنگ کر رہے ہیں. ساکا کا جو اصل جو مقصد ہے قیام جو ہے وہ یہ ہے کہ سنوکر جو اپنا اکیڈمیز اور کلب آنرز ہیں نا ان کو سب کو اکٹھا کرنا ہے.
اور بڑے اچھے لیول پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز جو ہے ابھی جو ہے پچھلے منتھ جو ہے ان کی جو ہے چیمبر آف کامرس کے اندر جو ہے ان کی جوائنٹ سیشن ہوا ان لوگوں کا, جس میں یہ لوگ جو ہے سنوکرز اکیڈمیز اور کلبز کو جو ہے ایز اے جو ہے بزنس کمیونٹی میں لے کے آ رہے ہیں. بزنس کمیونٹی میں لے کے آنے کا مقصد کیا ہے اس کا کہ اس کو ایک باعزت جو ہے روزگار بزنس کے طور پہ اس کو سامنے لے کے آیا جائے. اچھا, ملتان میں کتنے کلبز اور اکیڈمیز ہیں اوور آل اگر ویو کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں تو کیسے ہیں؟ ملتان کے اندر جو ہے کلب تو بہت ہیں, لیکن جو ایک ان لوگوں کا جو ساکا کا جو ایک جو ہے نا کرائٹیریا ہے جس میں جو ہے ان لوگوں نے کلب رجسٹر کر رہے ہیں, اکیڈمیز رجسٹر کر رہے ہیں تھرو جو ہے نا اسپورٹس بورڈ کے. ٹھیک ہے, کیونکہ ساتھ میں ان لوگوں کی ایفیلیشن جو ہے ان کی ہے اپنا اس کے ساتھ ہے پاکستان فیڈریشن کے ساتھ نا, پاکستان اسپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن کے ساتھ جو ان کی ایفیلیشن ہے ان کی. تو اس کے پلیٹ فارم پہ یہ جو ہے نا اکیڈمیز اور کلبز کو رجسٹر کر رہے ہیں, لیکن وہ اس کلبز کو کر رہے ہیں جو ان کے کرائٹیریا کے اوپر, ان کے ایس او پیز کے اوپر جو ہے نا عمل درآمد کر رہے ہیں. کیونکہ اس ٹائم جو ہے نا دیکھیے سنوکر کو جو ہے نا سنوکر کلبز جو ہے اس کو جو ہے نا اچھا نہیں سمجھا جاتا. پولیس جو ہے نا ان کو تنگ کرتی ہے کہ ہماری جو سیکورٹی ادارے جو ہے, اب ان کے ساتھ بھی ہم لوگوں کے بڑے اچھے نا جوائنٹ سیشن سی پی او کے ساتھ جو ہے نا ایس ایس پی آپریشن ڈی ایس پی وغیرہ لاہور ملتان لیول پہ ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگز وغیرہ ہوئی ہیں ہماری. ان کو ہم نے بتایا ہے کہ ہم لوگوں کا ساکا کا ویژن کیا ہے. ساکا کا ویژن جو ہے نا وہ یہ ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے نا ہم لوگ اس کو لے کے چل رہے ہیں. ہم لوگ سب سے پہلے جو ہے نا ہمارا جو ایک لیول ہے نا ساکا کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا کلبز جو ہے نا ان کلبز کو جو ہے نا ہم نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چننا ہے ہم نے جو ہمارے ایس او پیز کے اوپر جو ہے نا کام کریں گے. ٹھیک ہے, اس پلیٹ فارم میں رہ کے کریں گے اور سیکورٹی کو جو ہے نا میئرز جو ہیں سیکورٹی میئرز جو ہیں ان کو پورا کریں گے. تو پھر جا کے ہم لوگ ان کو رجسٹریشن دیتے ہیں, رجسٹر کرتے ہیں, ادروائز نہیں. اب ہم لوگوں نے جو نا اس کا مطلب تعداد زیادہ نہیں ہے ملتان میں جو مطلب کلبز کی تعداد بہت ہے, کلبز بہت ہیں. بات یہ کہ ایک جو کلب کا لیول ہوتا ہے نا جو ایک کلب کا لیول جس کو آپ سٹینڈرڈ کہتے ہیں جس کو, اس لیول کے کلب آپ کو میکسیمم آپ کو نہیں 20 کے قریب آپ کو میکسیمم آپ کو 20 ایک کلب اس طرح کے ملیں گے جو اچھے لیول کے جو سٹینڈرڈ ہے جہاں سے جو نا اپنا کیا کہتے ہیں ٹیلنٹ جو نا نکلتا ہے. پھر ساکا سب سے بڑی چیز ہے یہ ایک اور کام کر رہی ہے, اب ان کا ایک ایونٹ کروانے جا رہی ہے جو اس ٹائم پنجاب لیول پہ. ٹھیک ہے, بلکہ پہلے تو یہ لوگ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ, ڈسٹرکٹ سے ڈویژن لیول پہ آ رہے ہیں یہ لوگ, ڈویژن لیول سے پھر جو ہے نا یہ پنجاب لیول پہ, پنجاب لیول سے پھر پاکستان لیول پہ. پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف اور صرف آپ کے ڈویژن لیول سے 2 بندے جو ہے نا آپ کے نکل کے پنجاب کپ ہوتا تھا وہ کرواتے تھے. پھر اس کے بعد پنجاب سے آپ کے 8 لڑکے نکل کے نیشنل لیول میں جو ہے نا پاکستان لیول پہ کھیلتے تھے. لیکن ساکا نے یہ انٹروڈیوس کروایا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول سے جو ونر اور رنر اپ ہوگا وہ آپ کا جو ہے نا پنجاب کے لیے کوالیفائی ہو جائے گا. تو اسی طرح جو ہے نا ڈویژن لیول سے آپ کے 8 لڑکے جو ہے نا وہ لے رہے ہیں یہ لوگ, وہ آپ کے کوالیفائی ہو جائیں گے آپ کے پنجاب لیول پہ. جیسے پنجاب لیول سے پھر آپ کا پاکستان جو ہے نا لیول پہ جو ہے نا پاکستان کپ جو ہے نا ساکا وہ بھی کروانے کے لیے جا رہا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ جو ہے نا ایشیا کپ کے حوالے سے بھی جو ہے نا چل رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا فارن کنٹریز کی جو ہے نا وہاں پر ہمارے جو پلیئرز ہیں یہاں سے وہاں جا کر جو ہے نا پارٹیسپیٹ کریں اور وہاں کے لوگ جو ہے نا پلیئرز جو ہے نا یہاں پاکستان آ کے جو ہے پارٹیسپیٹ کریں مین چیز. لیکن کچھ ایسا مافیا ہے جس نے نیگیٹو جو ہے نا اس کی جو ہے نا امپیکٹ جو ہے نا امیج ڈالا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا ہماری سنوکر جو ہے نا بیک فٹ پہ تھوڑی سی چلی گئی. بالکل بالکل, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ساتھ ہی آپ سے بات کرتے ہیں ساتھ ہی کیونکہ ڈسیبل پرسن کا آج دن منایا جا رہا ہے پورے, تو یہ بتائیں کہ کیا ضرورت پڑ گئی عالمی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں, چلے ہم اپنی جب بات کرتے ہیں تو تھرڈ کنٹریز میں آ جاتے ہیں ہم لوگ, تھرڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں, سہولیات نہیں ہے, تو ہمیں تو ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے یہ بتانے کہ ان کے رائٹس کے بارے میں پتہ ہو, کیا کرنا ہے ان کے لیے. تو ان ممالک کی جب ہم بات کرتے ہیں جو کہ ترقی یافتہ ہیں تو ان کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی, کچھ اس حوالے سے بتائیں کہ ابھی بھی بہت سارے رائٹس ہیں جو نہیں دیے جا رہے ہیں لوگوں کو, کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ ترقی یافتہ ممالک بھی تو کبھی ترقی پذیر میں آتے ہوں گے نا, کبھی وہ بھی ہماری ہی سچویشن سے گزرے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, تو وہ جب اس ٹائم پر جب گزرے ہوں گے, جب وہاں پر اسٹرگلز ہوئی ہوں گی, ایون جب ہم بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن کنونشن کی, UNCRDP کی, ٹھیک ہے,
اور تو وہ پاکستان نے پہلے ایکسیپٹ کیا، ایون جو ہے یو ایس نے اس کو بعد میں اس کے اوپر سائن کیے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ان چیزوں کی، جب ہم ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے، تو اس میں بہت سارے کنٹریز وہاں پر دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ سامنے کیا چیز آ رہی ہے اور ایکچولی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا. وہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اور ان کو چیزوں کو ایک چیز ایک کنونشن لے کر بننے میں، لے کر آنے میں اور پھر اس کی ایکسیپٹنس میں اتنا ٹائم لگتا ہے، پھر اس کو امپلیمنٹیشن میں بہت ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک چیز جو وہ پورا پروسیس ہے. ٹھیک. اچھا ہم دیکھتے ہیں وہاں کے پیرنٹس کا ایٹیٹیوڈ ایسا نہیں ہوگا اور وہاں بہت سارے ادارے بھی بنا دیے گئے ہیں ڈسیبل پرسن کے لیے. اگر پیرنٹس جو ہے جاب کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچے وہاں چھوڑ بھی دیتے ہیں، وہاں ان کے بچے جو ہے اچھی طرح سے لک آفٹر بھی ہوتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ بچے کر بھی رہے ہیں. بہت سارے بچے جو ہیں ان کی اکثر آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، چل پھر نہیں سکتے پھر بھی وہ بچے جو ہے لگے ہوئے ہیں. تو یہاں یہ سہولیات نہیں ہیں. بالکل یہاں ہمارے گھروں میں پہلے تو پیرنٹس ایکسیپٹ نہیں کر رہے، پھر معاشرہ کہتا ہے یہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ. یار یہ بہت چلتا ہے ہمارے ہاں. میں کہوں کہ دیکھیں جب ہماری باتیں سننے کو ملتی ہیں، ہمارے جب معذرت کے ساتھ جب پچھلے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک گورنمنٹ آفیشل جو ہمارے ایک منسٹر تھے، جب انہوں نے کہا کہ جو معذور لوگ ہیں وہ آپ مطلب گناہوں کا نتیجہ کچھ ایسی اسٹیٹمنٹ ہوئی تھی کوئی تھی، ٹھیک ہے، اس میں ہم سب نے اور اس کے اوپر دیر از نو ادر ورڈ کہ بھئی یہ تو ایسی چیز مطلب آپ جب ایسی بات کر رہے ہیں ہاؤ اٹ وڈ بی پاسبل. اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ اس میں کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اب بندے کو خوبصورت اور مکمل پیدا کیا ہے. اللہ نے اپنے بندے کو جس حالت میں پیدا کیا اس نے مکمل پیدا کیا ہے. یہ تو ہمارے دماغ میں بیریئرز ہیں کہ ہم اس کی تخلیق کو کس طرح سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک چیز یہ، اور سیکنڈلی بات یہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے نا ہر انسان کا جس طرح سے فنگر پرنٹ مختلف ہے، ہر انسان کا کمپلیکشن مختلف ہے، ہر انسان کا مائنڈ سیٹ مختلف ہے، اس طرح سے ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے. ہم اگر کسی انسان کی صرف اور صرف پریزنٹیشن کو دیکھ کر یہ سمجھ لیں کہ اگلا بندہ اس طرح کا، تو اچھی بات وہ نہیں، ٹھیک ہے نا. اگر ہم کسی ویل چیئر یوزر کو دیکھ کر اگر ہم یہ دیکھ لیں، اگر کسی پرسن کے پاس اگر وائٹ کین ہے اس کو ہم دیکھ کر یہ چیز اگر ہم کنسیڈر کر لیں تو وہ چیز جو ہے بڑی وہ ایک آکورڈ ہے. بیچارے والا کنسیپٹ کیوں جاتا ہے بہت زیادہ بیچارہ دیکھیں اب یہی ان بیچارے یہ بیچارہ کیوں جاتا ہے کنسیپٹ. یہ چیزیں دیکھیں پتہ کیا چیزیں یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ہاں ابھی بھی ہیں، لیکن یہ چیزیں ایسا سب مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آ کے جو ڈسیبلٹی موومنٹ کے لوگ سب مل کے کام کر رہے ہیں نا ہم، یہ ایسا چیزیں ختم ہو بھی رہی ہیں کہیں نہ کہیں. اچھا کس طرح کے ڈسیبل پرسن جو ہے شامل ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اوور آل اس دن کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میں دیکھیں مینلی اس میں تو دیکھیں اگر ہم کیٹیگریز میں جائیں مینلی جو ہیں 4 ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ویژولی امپیئرڈ ہیں، بلائنڈ جنہیں ہم کہتے ہیں، اس میں جنہیں ہم جو ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہیں فزیکل ہیں، ویل چیئر یوزر ہو گئے، ڈیف اینڈ ڈم ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایم آر ہو گئے، ٹھیک ہے. اچھا ان میں سویئر ڈسیبلٹی کے لوگ بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں آپ کو سب سے اہم بات ایک اور بتاؤں گی. ملتان میں ہم لوگوں نے یہ کام کیا تھا اور ہم لوگ یہاں پہ ایک پروگرام ہو رہا تھا سٹی ٹریفک پولیس کے ساتھ جو ہے اویئرنیس کیمپین میں ہم لوگ ملتان میں جو ہے ان کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے کام کر رہے ہیں، اور وہاں پہ میں نے یہ بات ہائی لائٹ کی تھی کہ وائٹ کین کا نشان جو ہے، کیونکہ وائٹ کین ہولڈر جو بھی بندہ بلائنڈ جب روڈ پر آتا ہے تو جیسے کوئی رکشے والا یا کوئی بھی ہے وہ دیکھتے نہیں اور ہٹ کر دیتے ہیں، اور یہ بہت عام ہے، ٹھیک ہے. میرے ابھی اسٹوڈنٹ کو 2 ہفتے پہلے ایک اسٹوڈنٹ کو ہٹ کیا اور یہ یاد ہوگا آپ کو ہم نے اس وائٹ کین کا ڈے بھی ہے باقاعدہ 15 اکتوبر، بالکل 15 اکتوبر ہم لوگ 15 اکتوبر ہے اور اس سے ہم نے پروگرام بھی کیا. بالکل کرتے ہیں. تو دیکھیں اس کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. تو آپ نے جب ان کے ہاتھ میں چھڑی بھی دیکھ لی اور پھر بھی آپ نے ان کو ہٹ کیا تو پھر اندھے کون ہوا؟ معذرت کے ساتھ اندھا کون ہوا میں یہی پوچھوں گی. بلائنڈ کون ہوا؟ پھر یہ کہتے ہیں اندھا ہے نظر نہیں آتا، یہی بات کہتے ہیں اس کو جس کو نظر واقعی نہیں آتا اور آپ کو اگر آتا ہے تو پھر آپ نے ہٹ کیوں کیا؟ جی بالکل اس سے مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ چاہ رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر، اور بات ہو رہی تھی کیونکہ ڈسیبل پرسن کا جو ہے دن منا رہے ہیں پوری دنیا میں جس دن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. مقصد جو ہے ان کے رائٹ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، ان کو کیا کیا رائٹس دینے ہیں اور رائٹ کون دے گا. ہم ہمیشہ جو ہے بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی یہ تو بات یہ ہے کہ اپنے لوگ کس طرح جو ہے ان کو راستہ دیتے ہیں. میں یہ کہوں کس طرح ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ہمارا مذہب تو دین تو یہی کہتا ہے. کیا کہیں گے صاحب اس حوالے؟ دیکھیں، میں اس میں سب سے پہلی اگزامپل جو ہے نا یہ دوں گی کہ ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام میں سی ٹی او ملتان ہے ہمارے ظفر بزدار صاحب، ٹھیک ہے. میں نے وہاں اس پروگرام میں بات کی کہ وائٹ کین کو جو ہے اٹ شوڈ بی دا انکلوڈیڈ ایز اے ٹریفک سمبل، ٹھیک ہے. اس کو ایک جو ہے جب لائسنس جب اجرا ہوتا ہے، جب جاری ہوتا ہے کسی کو بھی، تو اس کا جو لائسنس کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر اس نشان کا شامل ہونا لازمی ہے. انہوں نے اسی ٹائم سٹیج پہ اگلے 10 منٹ میں کھڑے ہو کر اناؤنس کیا کہ جو ملتان کی لائسنس برانچ ہے اس کے اندر یہ جو ہے نیکسٹ ٹائم سے یہ سوال شامل کیا جائے گا. اسی ٹائم انہوں نے اسی ٹائم ہدایات کی کہ یہ اس کے اندر ہوگا کہ جی جب تک کسی شخص کو وائٹ کین کا نہیں پتا اس کو لائسنس ملے گا ہی نہیں. مطلب کہ وہ اس کو مطلب ان لوگوں کو پتا ہونا ضروری ہے. مطلب یہ اگر کوئی اپنے لیول پہ کرنے پہ آئے تو کون کس طرح سے مطلب کر سکتا ہے نا. تو ہمیں سب سے پہلے شروع اپنے گھر سے اپنے آپ سے کرنا ہے. کون کس طرح سے جو ہے کر سکتا ہے. ایک چیز تو یہ ہو گئی. سیکنڈلی چیز یہ ہو گئی کہ ہم لوگ جو ہے ایک فیملی ایکسیپٹنس ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈلی چیز یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسا بچہ ہے یا کوئی ایسا ہے تو آپ اس کو جو ہے اس کا جو یا تو پہلے آپ کوشش کریں آپ خود کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سیکنڈلی چیز یہ کہ آپ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے آپ مینٹین کرتے ہیں. آپ اس کو یہ نہ کریں کہ ایک سائڈ پہ کرسی پہ آپ بٹھا دیں، اس کو انڈلج کریں ایکٹیویٹیز میں. سیکنڈلی آپ اس کے جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ ضرور رابطہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ عام لوگوں میں اس طرح سے وہ گھلنا ملنا اس کا پاسبل نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، محمد عمران صاحب جو ہے گیم کھیلتے ہیں اور سادیہ ان کی مسز ہیں آپ، اور یہ بات مجھے اب پتہ چلی، حیرت کی بات ہے یار، اور فرسٹ ٹائم جو مل رہی ہوں ابھی مجھے جو ہے ہم نے بتایا. یہ بتائیں کہ آپ نے بھی کچھ سیکھا کچھ گیم وغیرہ سادیہ گھر میں؟ یہ توقع نہیں تھا ہے نا کہ میں یہ بھی پوچھ سکتی ہوں. یہ سوال مجھے بتایا تھوڑا سا. اچھا، چلتے چلتے ایک دم پورا ہی بتائیں. نہیں دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے، اگر وہ گیم جو ہے نا گھر میں آ جائے نا تو گھر پھر جو ہے نا گھر نہیں رہتا. گھر میں اور بہت ساری گیمز ہوتی ہیں. ہاں بالکل، گھر میں جو ہے نا گھر کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن گھر میں اصل میں تو ٹائم نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ ہاں پہلے مجھے سنوکر کا پتہ نہیں تھا اتنا، لیکن اب یہ کہ تھوڑا جب عمران جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی میچز وغیرہ تو مجھے انٹرسٹ ہوتا ہے. اچھا یہ ایکچولی ہے کیا. پہلے تو میں خود ہوتی تھی پریشان کہ آخر کیا مطلب بندہ اسٹک اٹھا کے آئے ہیں فضول. یہ دیکھیں یہ حال ہے. میں تو کرکٹ لور ہوں تو میں تو کرکٹ میں تو کرکٹ کھیلتی رہی ہوں کالج. الٹا نہیں ہو کیا گھر میں جو ہے کرکٹر جو کھیلتے رہے ہیں بہت. کرکٹ میں بھی کھیلتا رہا ہوں، کرکٹ میں نے بھی کھیلی ہے تو. لیکن یہ کہ شوق جو تھا میرا سنوکر کا تھا تو سنوکر کو میں نے پروموٹ کیا میں نے بیسکلی جو ہے. زبردست. لیکن یہ تھا کہ بس اس میں جو تھا وہ. اچھا میں پوچھوں گی عمران، کیا نوجوان جو ہے کیا ان کو اپنا فیوچر نظر آتا ہے اگر اس فیلڈ کی ہم بات کرتے ہیں سنوکر جو ہے کھیلنے کی، تو کیا اس میں کوئی فیوچر بھی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ فیوچر دیکھیں اس میں بالکل برائٹ فیوچر ہے اس میں. وہ اس حوالے سے دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو سپورٹس کے اندر جو ہے نا ورلڈ کپ یا گولڈ میڈل جو ہے نا وہ سنوکر لے کے آئی ہے. بالکل سنوکر کے پاس ہے. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب تک گورنمنٹ کی سرپرستی نہیں رہے گی جب تک جو نا اس میں امپروومنٹ نہیں آ سکتی. انڈیویجول لیول پہ آپ جو مرضی کر لیں. اب بات رہی ارننگ کے حوالے سے، ارننگ پوائنٹ آف تو یہی ہے نا، ہر وہ چیز لازمی بات ہے. اینڈ تو یہی ہے کہ جس سے ہمارا روزگار جڑا ہوا ہو، چاہے جو بھی ہمارا شوق ہے جو بھی ہمارا پیشن ہے تو اس کے ساتھ یہ تو ہے نا روزی روٹی پیٹ تو ہے نا. ایسی ہی ہے. دیکھیں اس میں ارننگ اس میں نو ڈاؤٹ بہت ہے. ٹھیک ہے، وہ کس شکل میں کس اینگل میں آپ لیتے ہیں اس کو آپ کے ایز اے بزنس کے لیے، ٹھیک ہے، اکیڈمیز بنانے کے لیے. اگر آپ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہیں باہر جا کے، وہاں سے آپ کو جو پرائز منی جو ہے وہ آپ کو اس شے میں آپ کو ملتی ہے. پھر دوسرے نمبر پہ ہمارے پاکستان میں بڑا جو ہے نا ایک اچھا جو ہے نا یہ کلچر جو ہے ڈیولپ ہو گیا ہے. اور بلکہ ساکا نے آ کے جو ہے نا بڑا اچھا کیا کہ ایک ایونٹ کروانے جا رہے ہیں جس کی جو ہے نا جو پرائز منی کاسٹ ہے نا وہ 50 lakhs ہے.
ٹھیک ہے 50 lakhs جو ہے نا رکھی ہے انہوں نے پورے پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کسی نے نہیں رکھا. آپ گورنمنٹ کے جتنے بھی ایونٹ جو نیشنل لیول ہے نا اس پہ آپ دیکھ لیں, اس پہ صرف پرائز منی صرف 1 لاکھ روپے رکھی ہوئی ہے. اسپورٹ مین کو فٹ رہنے کے لیے کیا کیا ڈائٹ جو ہے دینی پڑتی ہے, میں یہ سادہ سے کتنے کانشیس ہے کھانے کے معاملے میں, یہ بتائیں کیا کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے, کیا ہے کچھ پتہ ہے؟ نہیں کانشیس ہیں صحیح, لیکن مطلب جس طرح سے دیکھیں کہ مطلب ہر چیز جیسے ہوتا ہے کہ باہر کی چیز میں فاسٹ فوڈ وغیرہ اتنا نہیں پسند کرتے, فاسٹ فوڈ مجھے بھی نہیں پسند, ہم لوگ اتنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہ نارمل جو گھر میں گھر کا کھا لیتے ہیں, گھر میں ہر چیز, ہاں وہ بھی فرمائش نہیں ہوتی اسپیشل کہ بس سادہ یہ پکانا ہے یہ پکانا ہے. پوچھتی ہیں آپ؟ ہم لوگ اصل میں خواتین ڈیلی پوچھ رہے ہیں, آج بتائیں یار جا رہے ہیں آفس جانے سے پہلے مجھے بتا دے جائیں کیا پکاؤں آج. صبح سے شام تک میں ہمارا ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں. دیکھو ہماری ٹائمنگ مطلب ہم اچھا بہت کر کے ہمیں ٹائم ملتا ہے. سنڈے والے دن بھی جو ہے نا ہم کہتے ہیں اچھا آج گھر پہ ہیں, ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہتے ہیں آج گھر پہ بتائیں آپ کہیں جاتے نہیں رہے. عمران کیا ویسے ہوتا ہے اینڈ میں روکتے ہیں ڈیلی پھر بتائیں مجھے کیا بنانا ہے آج, کیا کھائیں گے آپ, یہ فون کرتی ہیں بتائیں آج کیا کھائیں. فون کر کے تو پوچھتی ہیں مجھ سے کہ آج کیا کھانا ہے آپ نے. بالکل. تو میری ایز یوزول جو ہے نا جو روٹین ہے جواب میں کیا ہوتا ہے پکا لو, یا پھر واقعی سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ پکا کوئی اگر خاص اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو پھر ہم کہیں باہر کا پلان کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ جو روٹین میں جو انہیں پتا ہوتا ہے کہ میری پسند کیا ہے تو وہ آلریڈی جو ہے نا بنا ہوتا ہے, گھر جا کے وہی کھانا ہوتا ہے. نہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پتا ہے کہ مطلب مکس وہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ ویجیٹیرین اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ویجیٹیبل اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے, وہ میں بھی اتنا زیادہ نہیں کرتی, تو کچھ نہ کچھ اچھا سا بنا کے وہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے دن میں کھانا ایک ہی ساتھ کھانا ہوتا ہے. ٹینشن تو ہوتی ہے خواتین کی, یہ مانتی ہو سادیہ کہ ڈیلی جب ہم پکاتے ہیں اور ڈیلی ایک مینیو سوچنا پڑتا ہے یار ڈش کیا بنائے کیا, تو یہ ہوتا ہے نا ڈیلی کا ایک خواتین کے سر پہ. میں کہتی سر اچھا نہیں پتا کیا ہوتا ہے, ہاں ڈیلی میرے سر پہ کم ہوتا ہے, یا تو میری ادھر امی کے سر پہ ہوتا ہے یا ادھر امی کے سر پہ ہوتا ہے, ہاں یا پھر تیسرے نمبر پہ میں آتی ہوں. میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ بات کروں کہ جس دن میں ہوتی ہوں نا گھر پہ, میں اس دن کرتی ہوں کوکنگ. ٹھیک ہے, اور میں ورنہ پھر امی سے امی اچھا اب یہ کر لیں, امی اچھا امی مجھے کر رہی ہوتی ہیں ادھر سے امی, اور میری اللہ کا شکر ہے ساس بھی بہت اچھی ہیں, ادھر سے میری اماں بھی, تو وہ بڑا پیمپرڈ چائلڈ ہے, کوآپریٹ ہو جاتا ہے, دونوں کوآپریٹ ہو جاتا ہے. ہم دونوں جو ہے نا بڑے وہ ہیں, ہم دونوں وہ بچے ہیں اپنے گھر کے جو ہم ادھر بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں ادھر بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں. گھر میں نہیں ملا تو سسرال چلا گیا. نہیں اس کے اوپر نہیں, ملنے کے لیے یا اس طرح سے, لیکن کھانا ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ امی کے ساتھ بیٹھ کے, کیونکہ ابو جب سے ابھی ریسنٹلی گئے ہیں تو والدہ کے پاس کیونکہ کوئی اور نہیں ہوتا, تو ابھی عدت ختم ہوئی ہے تو آئی وڈ ٹرائی کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ والدہ کے ساتھ ہم انہیں جتنا ٹائم دے سکیں, کیونکہ سارے دن میں تو ہم لوگ نہیں ہوتے, تو ایک ہی میل ہوتا ہے جو ایک کھانا ہوتا ہے جو ہم رات کا ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھائیں. ٹھیک ہے, سارے دن ڈائٹ کی سائڈ پہ یعنی اتنے کانشیس نہیں ہے, جو دل چاہے پکا لیا, یعنی سادے کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی ایسے کی کیا پکانا. ہاں بس عمران ہے جیسے رائس نہیں کھاتے, مجھے پسند ہے, ٹھیک ہے وہ رائس نہیں کھائیں گے, مطلب اس ٹائپ سے چیزیں. پھر کیا ہوتا ہے ایسی چیزوں پہ؟ اکثر چیزیں جو ہے ایسے اختلاف چلتے رہتے ہیں, یہ مجھے پسند نہیں, یہ مجھے پسند نہیں. وہ ہمیں پتا ہے تو اس کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں, ان کے لیے کچھ اور وہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے بن جاتا ہے ساتھ ساتھ. پھر یہ ہوتا ہے نا, نہیں دیکھیں پتا کیا ہوتا ہے, دونوں نے مل کے کرنا ہے ایڈجسٹ. ٹھیک ہے, تو وہ ہم لوگوں نے مل کر جو چیز ضروری نہیں کہ اب بہت ساری جو ہیں گروسری کون لیتا ہے گھر کی, گروسری مل کے کر لیتے ہیں. کبھی مطلب میں مجھے کہہ دیا, یا مطلب میں نے جو ہے ہم دونوں نے مل کے, میں نے ان کو کہہ دیا آفس سے آ رہے ہیں یا آپ صبح آپ جا رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم. اچھا یہ بڑی بات ہے, ہم ڈیلی والی گروسری ہوتی ہے ہم لوگوں کے یہاں, ڈیلی ہوتی, تازہ ہونا چاہیے, سبزی تازی ختم ہو گئی, چینی ختم ہو گئی, چاول ختم ہو گئے, بس 2 دن, تو یہ والا چکر. اچھا نہیں اس میں یہ ہوتا ہے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ منتھلی بیسس کی آ رہی ہوتی ہیں, جو ڈیلی والی روٹین کی وہ. اچھا آخری سوال ہوگا, کس چیز سے کس بات سے آپ سادے کی اریٹیٹ ہوتے ہیں عمران صاحب؟ آپ سے آخری سوال ہے, پنڈار نے ہمیں لڑائی سوال کر دیا کہ مجھے گھر جا کے جو مجھے لگتا ہے کھانا نہیں ملے گا مجھے. کس چیز سے اریٹیٹ ہوتے ہیں؟ نہیں ایسی مطلب دیر لگاتی ہیں فنکشن میں جانا ہو یا وقت پہ نکل آتی ہیں. دیکھیں وہ تو ایک روٹین, دیکھیں ایک روٹین جو ہے, میں فیمیلز کی میں بات کر رہا ہوں, یہ کہ روٹین جو ہے کہ وہ ویسے ہی تیار جو ہوتی ہے نا جب انہوں نے کہیں جانا ہو ویسے ہی لیٹ کر, لیٹ اگر کسی فنکشن میں ہوتی ہے تو لیڈیز کی وجہ سے, فیمیلز کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کی وجہ سے جو ہے نا
अक्सर जो है हाँ ये फौरन तैयार हो जाते हैं, पता नहीं मिनट लगा और इसलिए मैं जरा इनको ना जब थोड़ी सी तैयारी मेरी हो जाती जब मुझे आइडिया हो गया ना, पहले तो मैं कहती थी कि नहीं ईमान पहले आप उठें, तो मैंने कहा नहीं ये तो मसला जो है ना ये सही नहीं जल्दी हो हाँ जल्दी, फिर मैंने थोड़ा सा इसको ओवरकम किया, मैंने कहा पहले मैं खुद तैयार। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया साबिया, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। हमारे साथ जी बिल्कुल गेस्ट आ चुके हैं, मैं चाहूंगी कि उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ क्रिकेट प्लेयर हैं पाकिस्तान डिसेबल, जी बिल्कुल पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट प्लेयर हैं हमारे साथ, और वाइस कैप्टन हैं मुल्तान डिसेबल रीजन के, और उमैज़ रहमान हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू उमैज़, आप तशरीफ है। उमैज़ का नाम बड़ा औखा था, मैं बार बार पूछ रही थी कैसे लिखेंगे कैसे बोलेंगे, तो मीनिंग से इन्हीं से जानेंगे क्या मतलब है। उमैज़ ये बताएं आपके नाम का। मैम ये मेरे नाम का मतलब है कि ऊंची उड़ाने वाला अल्लाह कबूतर। अच्छा, तो वाकई कबूतर ऊपर बिल्कुल वैसे ही। जबरदस्त जबरदस्त। और हमारे साथ हैं अली रजा हैं, और रिसेंटली इन्होंने जो है मैट्रिक का एग्जाम दिए और माशाल्लाह कामयाब हुए। कैसे हैं आप? ठीक मैडम, ठीक ठाक है। अच्छा, यकीनन हैंडीकैप है और बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है किस तरह पढ़ा किस तरह लिखा, तो मैं चाहूँगी कि अली रजा से ही शुरू करते हैं, बात का आगाज़ करते हैं। अली रजा, कैसे पढ़ा कैसे लिखा किस तरह लिखा, कुछ बताएं हमें। मैडम पहले तो जब मैं बाहर निकलता था सारे परेशान करते थे, क्योंकि भाई माजूर था। तो बचपन से ऐसे ही है? जी बचपन से ऐसे ही, जब पैदा हुआ था। ठीक है, बाजू नहीं थे? जी बाजू नहीं थे, पैदाइशी तौर पर। ठीक है। तो जब बाहर निकलता था सारे परेशान करते थे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, हौसला नहीं आ रहा। अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, मैट्रिक की, फिर ऐसा ऐसा अपने काम करना शुरू किया अपने पाँव से सारे। अच्छा, माशाल्लाह। कि जैसे कपड़े इस्त्री करना। कपड़े भी इस्त्री कर लेते हैं? अच्छा, गुड। और कंघा करना, ब्रश करना, लिखना। ठीक है, आज ये खुद तैयार होकर आए? हाँ जी, मैं खुद तैयार होकर आया हूँ। माशाल्लाह। तो जब दुनिया में आए, यकीनन आप तो बच्चे थे, आपको तो नहीं पता, लेकिन जो घर वाले हैं उनकी सपोर्ट कितनी रही, और क्या स्टार्ट में क्या महसूस किया आपने जब आपने फील किया करने लगे, इस उम्र में आए? बचपन में तो बच्चे को पता ही नहीं होता, कब लगा कि मैं मुख्तलिफ हूँ दूसरे बच्चों से? कुछ इस हवाले से पता। मैम जब तो छोटा था, जब तो पता ही नहीं था कि मैं क्या हूँ कैसा नहीं हूँ। जब मैंने होश संभाला, फिर मुझे पता चला कि मेरे बाजू नहीं है। ठीक। तो उसके बाद फिर मैंने हौसला किया कि अब मैंने जो करना है खुद करना है, क्योंकि मेरे घर वालों की सपोर्ट भी बहुत है मेरे साथ। मेरी वालिदा की सपोर्ट बहुत रही है मेरे साथ, अब तो वो फौत हो गई है, उनको जन्नत में जगह। तो मेरे वालिद साहब ने भी बहुत सपोर्ट की, मेरे बहन भाई जो है उन्होंने भी बहुत सपोर्ट की, मुझे परेशान नहीं होने दिया किसी काम में। यानी जो काम मैं करता था मेरे साथ चलते थे, वो हेल्प करते थे मेरी। ठीक है। अच्छा, माँ की तो माँ ही होती है, और बच्चा जैसे भी हो, यकीनन माँ ने तो उसको पालना है, फेंकना तो है नहीं, ठीक है ना? तो जब यकीनन एक माँ ही जानती है, और अगर एक बच्चा जो है नामुकम्मल हो, मैं कहती हूँ माजूर हो, तो माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको पालना, और अब तो आपकी माँ हयात नहीं रही। तो ये बताएं कि घर वाले बहन भाइयों का किस तरह रवैया रहा, और किस तरह से है, कितने सपोर्टिव हैं, ये बताएं। मेरे साथ जब मेरे बड़ा भाई है मेरा, एक बड़ी बहन है, और बहनें छोटी, एक मेरे से छोटा भाई भी है, वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, हर काम में मेरे साथ खड़े होते हैं। भाई मैं उन्हें कहते कि मैंने ये काम करना है, तो वो कहते हैं हम आपके साथ खड़े, आप अपना काम शुरू करें। ठीक। तो मुझे किसी चीज में वो आज तक परेशानी नहीं करने हुआ, मैं भाई वो जैसे कहते हैं वैसे होता है काम। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। तो प्रैक्टिस की, क्या किया, कुछ बताओ हमें। किस तरह जो है कपड़े भी इस्त्री कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं, हाथ नहीं बाजू नहीं, अगर नहीं हो तो हम समझते हैं ये बच्चा या बच्ची कुछ भी नहीं कर पाएगी, ये हमारे लिए बेकार है, जो माशरे में समझा जाता है। तो कैसे आप हेल्पफुल बने, कुछ बताएं हमें। तो ये जो इतना स्ट्रॉन्ग पावर है, एनर्जी है, ये कहाँ से आई है आपके अंदर? मैडम जब मैंने होश संभाला, मुझे पता है कि बाजू नहीं है मेरे, तो मैंने अपने काम शुरू से खुद ही करना शुरू किए थे। बचपन में ट्राई करने की कोशिश? बचपन में ट्राई करता रहा। हाँ, तो कैसे किया, किस तरह प्रैक्टिस में लाया आप ये सारी चीजें? बस हर काम आस्ते आस्ते शुरू किया। हाँ। हर काम आता गया। अब कंप्यूटर भी चलाता हूँ माशाल्लाह से। माशाल्लाह, जबरदस्त।
सुई में धागा डालता हूँ। सुई में धागा? हाँ जी। वो भी पाँव से? पाँव के अंगूठों से आप? हाँ जी। अच्छा, गुड। तो अपने जो रोजमर्रा के काम है वो मैं खुद करता हूँ। सही, जबरदस्त। किसी को भी नहीं कहता कि भाई मुझे ये काम कर दो। किसी इदारे में नहीं गए, ये सब कुछ अपने खुद ही तजर्बे से सीखा? तजर्बे से क्या, किसी इदारे में नहीं गया, किसी की हेल्प नहीं ली। वाह जी वाह। पढ़ाई का भी शौक था, पढ़ाई भी अल्लाह का शुक्र है मैंने मुकम्मल की अपनी। उसके अलावा रोजमर्रा के घर के काम है वो भी करता हूँ। जैसे बाजार से कोई चीज लेकर आना, अच्छा, वो भी लेकर आता हूँ। सही, उसमें भी परेशानी नहीं होती। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। आपसे मजीद बहुत सारी बातें कितनी करेंगी भी सही, सीखेंगे भी सही कि आपने जो है अपने जो है माजूरी को अपने लिए जो है हावी नहीं किया और जो है जिंदगी जो है रूटीन वाइज जो है स्पेंड कर रहे हैं, तो ये बहुत मैं कहती हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए आप लोगों को वाकई। और ज़बरदस्त, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई मेरी। और चलते हैं, और नाम इतना ओखा ओखा है हमारे क्रिकेट प्लेयर का, तो मैं इससे जानती हूँ। अपने शौक के बारे में बताएं, और जो है कब से शौक है और कब से लेके चल रहे हैं, कुछ बताएं। मैम ये 99 के वर्ल्ड कप से स्टार्ट हुआ था शौक। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारा था तो उसके बाद ही बस क्रिकेट स्टार्ट की है। पहले गली मोहल्लों में स्टार्ट की है। अच्छा, ये तो है, जब हम पूछते हैं तो यही सवाल होता है कि कोई भी प्लेयर जो है गली मोहल्लों से जो है क्रिकेट का जो है आवाज किया, तो ये शौक बचपन से ही था? बस मैम वो इस तरह था कि एक इंस्पिरेशन मिली थी, वो यूं मिली थी कि जब वर्ल्ड कप हारे थे ना, तो हमारे घर में सारे रो रहे थे। अच्छा, गुड। तो कि पाकिस्तान जी वर्ल्ड कप हार गया है। ठीक है। बस वो एक दिल में ना बात आई कि यार मैं खेलूंगा और मैं जिताऊंगा। ठीक है। बस वही जो एक बात है ना, उसी ने पूरी लाइफ चेंज कर दी मेरी ना। ठीक है। मैंने वहीं से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। ठीक है। तो पाँव में मसला है आपको, कुछ बताएं? लेफ्ट लेग पोलियो है। ठीक है, पोलियो। और फिर भी उसके बावजूद भी फील्ड में खेलना, और ऐसी गेम जो जिसमें दौड़ना पड़ता है, तो क्या बचपन में मजाक उड़ाते? कुछ बताओ यार, जो हमारे माशरे का, जो सोसाइटी का होता था, बिल्कुल होता था। रवैया है कहीं भी मतलब ट्रायल वगैरह देने जाता था, अंडर 16 के, अंडर 19 के, तो वो मतलब यही यूं ही था कि मतलब वो ना निगलेक्ट कर देते थे। ठीक है। बॉलिंग भी अच्छी कर लेता था, उसके बावजूद निगलेक्ट करते थे। ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म बनाया हमारा 2008 में, पाकिस्तान डिसेबल का। तो पहले, उससे पहले मैं इंटर बोर्ड वगैरह खेला हुआ था, तो मुझे ना क्लब क्रिकेट में रेगुलर खेल रहा था। तो फिर वहां से मुझे इन्होंने ना पता लगा कि जी ट्रायल्स हो रहे हैं मुल्तान में। तो मैं मुल्तान ट्रायल देने आया यहाँ पे, फिर मैं सेलेक्ट हुआ। फिर हम लोग कराची गए, पहली चैंपियनशिप खेले 2008 में, उसका फाइनल हमने लूज किया लास्ट बॉल पे। फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम में नाम आया, फिर पाकिस्तान टीम अभी तक खेल रहे हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त। और मुल्तान अभी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट हम 3 चैंपियनशिप जो है उसके हम विनर भी हैं। हमने हैट्रिक मुकम्मल की है, और बस यही कुछ चल रहा है लाइफ में ना। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। तो बचपन से ही शौक था और घर वालों ने भी सपोर्ट किया, ये बताएं घर वालों की सपोर्ट कितनी जरूरी है जब हम बात करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि घर वालों की सपोर्ट के बगैर हो ही नहीं सकता था, है ना। ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्रेडिट देता हूँ मैं अपनी वालदा को देता हूँ, क्योंकि मैं सबसे छोटा भी था घर में, और थोड़ा सा इस वजह से भी मतलब बहुत ज्यादा प्यार मिलता था मुझे। तो मेरे बड़े भाई हैं, वो भी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। सिस्टर है मेरी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। वालिद साहब थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो एक छोटा सा इंसिडेंट आपको मजे का बताता हूँ। मैं क्रिकेट खेलने गया हुआ था, तो वालिद साहब आए हुए थे छुट्टी पे ना घर, तो उन्होंने ना ग्राउंड से लेके गए मुझे, और मुझे मार पड़ी कि जी क्रिकेट नहीं खेलनी, डॉक्टर बनना है। ठीक है। मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैंने क्रिकेटर बनना है। तो वो मुझे इंसिडेंट अभी भी याद आता है। अभी तो वालिद साहब नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, लेकिन कभी कभी बैठे होते हैं तो बस वो जहन में आता है कि वो कहते थे, और मैं अल्लाह का शुक्र अब खेल रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। तो यानी कि बचपन से ही शौक था, और जो है बात यही है कि पेरेंट्स समझते हैं यार इस पे फ्यूचर नहीं है, क्या करेंगे ये लोग, तो अक्सर यही होता है पेरेंट्स को कि स्टडी पे फोकस होना चाहिए। तो फिर वाकई जो है स्टडी डिस्टर्ब होती है कभी? ये बताओ तो सही, एक प्लेयर जो है उसकी वाकई स्टडी होती है डिस्टर्ब या नहीं होती? नहीं मैम, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब मुझे देख लें, मैं पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में ना। गुड, जबरदस्त। इस्लामी यूनिवर्सिटी से ही मैंने एमफिल भी किया है, मैंने ऑनर्स भी किया है। तो मेरी मतलब क्रिकेट के साथ स्टडीज भी चलती रही हैं। घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरी फैमिली वेल एजुकेटेड है सारी, तो इस वजह से ना मुझे मतलब काफी सपोर्ट रही है। तो मैं ये नहीं समझता कि जी स्पोर्ट्स की वजह से आप स्टडी छोड़ दें, ये मतलब आपके अपने पर डिपेंड करता है, लेकिन जो करना चाहे वो कर भी सकता है। मैं आपके सामने बैठा हूँ। माशाल्लाह। तो दोस्तों का साथ कितना रहा, और दोस्तों का जो रवैया है वो कैसा था, और किस तरह के दोस्त मिले, ये बताओ। दोस्त तो दोस्त ही होते हैं। दोस्त तो मुझे मैम शुरू से मैं बड़ा लकी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, क्लब लेवल पे भी, स्कूल लेवल पे भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी।
تو بڑا سپورٹ ملا, کبھی مطلب نیگیٹو فیڈ بیک نہیں آیا ان کی طرف سے نا, ہمیشہ انہوں نے سپورٹ کیا. ابھی میں آپ کو بتاؤں کرنٹلی میں اپنے کلب کا کپتان بھی ہوں. اچھا, بہاولپور میں نا, صادق دوست کا. اور میری جو پوری ٹیم ہے وہ مجھے پوری طرح سپورٹ کرتی ہے. جو میں فیصلہ کرتا ہوں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ مطلب بڑا لکی رہا ہوں کہ مجھے اچھے دوست ملے ہیں, پھر اس کے علاوہ اچھے استاد ملے ہیں, انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے. اب میں کسی ایک کا نام لوں گا تو وہ پھر زیادتی ہو جائے گی, تو میں سب کو مطلب برابر کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ سب نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, تو اس وجہ سے نا. ٹھیک ہے. اچھا, کس ایج میں پولیو ہوا یہ بھی بتائیں. اور بالکل اچھے بھلے ہوتے ہیں بچے, اور بات یہی ہے اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے پولیو کے قطرے پلائے, اور پھر جو ہے پیرنٹس اکثر یہاں ایسا ہی ہے روٹین بن گئی ہے کہ نگلیکٹ کرتے ہیں, بہت ساری ہیومرز پھیلی ہوئی ہیں کہ نہیں اس سے تو یہ ہو جائے گا, یہ تو کتنا ضروری سمجھتے ہیں پیرنٹس کے لیے, کیا میسج جائے گا آج کے دن, کیا کہیں گے؟ آج کے دن میں یہ میسج دوں گا میم, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی بھی ماں باپ جو ہے وہ کوتاہی نہیں کرتا, ہر ماں باپ یہی کوشش کرتا ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ صحت مند ہو. تو میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مطلب پیرنٹس کو نہیں دوں گا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کوئی چیز آپ سے لیتے ہیں اس کے بدلے آپ کو 10 چیزیں اور بھی دیتے ہیں. تو ایک اگر آپ میں کمی ہے تو آپ میں 100 خوبیاں بھی ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی خوبیوں کو کس طرح جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں اپنی لائف میں. تو میں مطلب اس کا کریڈٹ بالکل بھی اپنے گھر والوں کو نہیں دوں گا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بائی فیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی بات نہیں, پارٹ آف دی لائف ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پیرنٹس کا کیا رد عمل ہوتا ہے, آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ یار یہ بوجھ ہو گیا, اب اس کو کیسے کریں گے, معاشرے میں جو باتیں ہوتی ہیں, تو یہ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میم معاشرے کی بات اور ہے, ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مطلب نیگیٹو, یعنی اگر ہم خود ایکسپٹ کر لیتے ہیں ایز اے پیرنٹس سے اور یا فیملی, تو پھر معاشرے بادر نہیں کرتا کہ کیا ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. بالکل نہیں کرتا ہے نا. اگر پیرنٹس آپ کے ساتھ ہیں نا, پہلی تو بات ہے پیرنٹس کسی حال میں اپنے اولاد کو نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے, وہ چاہے جیسا بھی ہو. ٹھیک ہے, پیرنٹس کی طرف سے بالکل بھی نیگیٹو فیڈ بیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی فیملی کے باقی جو ممبرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ آپ کو ٹاؤنٹ بھی کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں. سننی پڑتی ہیں ایسی باتیں ہوتی ہیں, یہ بتائیں. میم مجھے تو نہیں سننی پڑی, لیکن یونیورسٹی میں ہمارا ایونٹ جب ہوا تھا تب مجھے سننا پڑا تھا. ٹھیک ہے, میں بیسٹ بالر بن کے بھی ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہوا تھا. اس ٹائم مجھے کہا گیا تھا, میں نام نہیں لوں گا کسی کا, مجھے اس ٹائم کہا گیا تھا کہ جو ہے نا ہم اپنی ٹیم فٹ اتارنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ عزت اللہ پاک دیتا ہے, میں نے اسی سال میں ڈبل ہیٹ ٹرک کر کے 18 آؤٹ کیے تھے 6 میچوں میں. واہ جی واہ. اسی سال, اور اگلے سال جب ٹیم لکھی یہ پہلا نام میرا تھا. اچھا, یہ باتیں کتنی انرجی دیتی ہیں جو کہ ہوتی نیگیٹو ہیں, لوگ تو نیگیٹو وے میں کر رہے ہوتے ہیں, آپ پہ ٹونٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کبھی لنگڑا, کبھی اس بکواس میں, اس طرح معذرت کے ساتھ اگر آپ کو یہ لگے کہ برا ہے اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد انرجی کیسے ملتی ہے, کیسے لی آپ نے انرجی, یہ بتائیں. میم میں نے تو کبھی اس چیز کو مطلب مائنڈ ہی نہیں کیا, میں کبھی ذہن میں نہیں لایا, میں ہر چیز کو پازیٹیو وے سے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کیا ہے جو میں ڈیلیور کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میں وہ ڈیلیور کرتا ہوں. واہ جی واہ, زبردست. اور ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے گیسٹ آ چکے ہیں, بہت پہلی ملاقات ہو چکی ہے, بہت اچھا بولتے ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, محمد عبداللہ. عبداللہ ویلکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جب بھی ملتے ہیں, ایک جو ہے انرجی سے بھرپور ہوتے ہیں عبداللہ, اور واقعی انرجی آ جاتی ہے دوسروں میں, جو دیکھتے ہیں ان کو بھی انرجی ملتی ہے. کیسے ہیں میم؟ ایک تو مطلب کہ چیزوں کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے آپ پہ, ویسے بھی جیسے کہ آج ڈے ہے ورلڈ نیشنل ڈے اسپیشل پیپلز کا, تو پھر اس لیے جو ہے نا وہ پھر زیادہ ایکسائٹمنٹ آ جاتی ہے نیچرلی. بالکل بالکل. اچھا عبداللہ, کیا ہو رہا ہے آج کل, اور کووڈ-19 کی سچویشن ہے, دوسری لہر شروع ہو چکی ہے, اس میں بھی کوئی کام کر رہے ہو آپ لوگ, کیا کر رہے ہو؟ میم آپ کو پتا ہے کہ جو ہے نا جو ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں نا وہ تو چلتے ہی اسی دوران ہے جب ملک پہ جو ہے نا کوئی برے حالات آ رہے ہوں یا خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن چل رہی ہو کہ جب ملک جو ہے نا وہ ایسے حالات سے گزر رہا ہو, تو ہماری ورکنگ چل رہی ہے میم. ہم جو ہے نا کوشش کرتے ہیں, ابھی ہمارا اویئرنیس سیشن چل رہا تھا کچھ دنوں پہلے, کورونا کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس کر رہے تھے گاؤں دیہاتوں تک جا کے کہ بھی آپ جو ہے نا احتیاط کریں, احتیاطی تدابیر استعمال کریں, اور جو ہے نا اس حساب سے ہمارے ورکنگ چل رہی ہے. تو کتنا ورک کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو بتانے کی, کتنا ضرورت ہے یہ بتائیں. آج صبح جو میں آ رہی تھی, میں آپ سب کو بتاتی ہوں کہ کچھ لوگوں نے جو ماسک لگائے, تو مجھے ایک بات میرے ذہن میں آئی. جو لوگ ماسک لگاتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ بہت کیئرنگ ہے. اس ذہن میں آپ ان کی شخصیت کے بارے میں اگر ایک بات سوچتے ہیں, اور بہت کیئرنگ ہے اور وہ احتیاط کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے. جو اپنے آپ سے پیار کرتا ہے وہ دوسروں سے بھی پیار کرتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, پہلے اپنی ذات سے پیار کریں اور اس کے بعد آپ دوسروں سے پیار کریں گے. تو اس کا مطلب ہے جو لوگ ماسک لگاتے ہیں وہ لوگ جو ہے ایک اچھی
پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں. اوکے, تو یہ چیز ذہن میں آتی ہے. تو یہ بتائیں جو لوگ نہیں خیال رکھتے ان کے بارے میں کیا کہیں گے عبداللہ؟ ان کو میم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا اپنے پر سب سے پہلے تو اپنے اوپر رحم کریں, باقی باتیں تو بعد میں رہ گی. اپنے اوپر رحم کریں, اپنی فیملی پہ رحم کریں, اپنے پیرنٹس پہ, اپنے بہن بھائیوں پہ رحم کریں, کیونکہ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں داخل ہونا ہے, بعد میں آپ نے کہیں اور جانا ہے. اگر آپ نے نکلنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر سے نکلنا ہے, بعد میں آپ نے کہیں اور جانا ہے. تو جب آپ کو اپنا خیال نہیں ہے, اس مین کہ آپ کو اپنی فیملی کا خیال نہیں ہے, آپ کو اپنے جو ہے نا آپ کے اراؤنڈ سراؤنڈنگ جو لوگ ہیں ان کا خیال نہیں ہے, آپ کو اپنے محلے میں جو رہنے والے ان کا خیال نہیں ہے, تو بہت مشکل ہوتا ہے. میں خود بتاتے نا ماسک یوز کرنا, ایک تو یہ ہے کہ اس سے مطلب کہ ڈیفیکلٹی تو ہوتی ہے ماسک یوز کرنے, ظاہر سی بات ہے سانس لینے میں ذرا پرابلم آتی ہے, اور ویسے بھی. لیکن ہم لوگ ابھی بھاولپور سے آ رہے تھے تو ہم نے پورا رستہ جو ہے نا ماسک یوز کیا, ایون کہ یہاں آفس تک بھی ہم پہن کے آئے. ابھی جو ہے تھوڑا سا بس وہ ذرا مجھے تھوڑا سا سانس لینے مسئلہ ہو جاتا ہے, اس لیے جو ہے نا میں نے وہ اوائڈ کیا. لیکن یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں ہم خود بھی احتیاطی تدابیر استعمال کریں, کیونکہ ہم خود کریں گے تبھی ہم اگلے بندے کو کہہ سکتے ہیں. جب ہم خود نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمارا اختیار بھی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو کوئی ایڈوائز کریں. ٹھیک ہے. اچھا, آج 3 دسمبر ہے اور معذور لوگوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کے حوالے سے کیا کہو گے, کتنی ضرورت ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہمیں لگتا ہے کہ اس پہ مزید ورک ہونے کی ضرورت ہے, کیا کہو گے؟ میم اگر ہم انٹرنیشنل ریسرچ دیکھیں یونائٹڈ نیشن کی تو تقریباً جو ہے نا 50% جو ہماری آبادی ہے اسپیشل لوگوں کی وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں ڈیولپنگ کنٹریز میں ظاہر سی بات ہے ایشین کنٹریز آتے ہیں, ہم لوگ آتے ہیں, انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان. چائنا کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بہت ترقی یافتہ ہے تو وہ اپنے لوگوں پہ ورک کرتا ہے. لیکن جو ہمارے جو ہے یہ کنٹریز ہیں ان کو جو ہے نا محنت کرنے کی ضرورت ہے, ان کو جو ہے نا پیٹرن فالو کرنے کی ضرورت ہے جو نیشنل لوگ اپنے کنٹریز میں کر رہے ہیں. تو ہم جب تک ان کو نہیں دیکھیں گے, اب جیسے کہ اب انہوں نے اپنے لوگوں کو بہت ٹیکنالوجی سے جو ہے نا وہ آراستہ کیا ہے. ان کے جو انٹرنیشنل لوگ ہیں یہ کنٹریز میں رہنے امریکن انگلینڈ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بہت ترقی یافتہ ہیں, اور ان کے جو اسپیشل لوگ ہیں وہ بھی آپ کو مطلب فیل نہیں ہوتا کہ ان کے فزیکلی سے ان کے وہ جو ہے نا ان کے اٹھنے بیٹھنے سے چلنے پھرنے سے آپ دور سے دیکھ نہیں سکتے کہ وہ بلائنڈ پرسن ہے. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی جتنے اسپیشل لوگ ہیں ان کی جو ہے نا فزیک ایسی ہو, ان کے جسٹرز ایسے ہوں, ان کی جو ہے نا ٹریننگ ایسی ہو کہ ایسے لگے کہ جی وہ یہ بھی جو ہے نا انسان جا رہا ہے پڑھا لکھا ہو رہا ہے. ڈائٹ پہ فوکس نہیں ہے, مین بات تو اور ہے, آگے تو رائٹ کی ہم بات کریں گے, ایجوکیشن کی ہو گئی, دوسری بہت ساری چیزیں ہیں, سہولیات ہیں, لیکن ڈائٹ پہ ہی فوکس نہیں ہے. یہاں گھر والے سمجھتے ہیں کہ وہ تو انسان ہی نہیں ہے, اس کو تو وہ ڈائٹ چاہیے نہیں جو دوسرے بچوں کو چاہیے. آپ نے فیل کیا لگتا ہے آپ کو کہ واقعی یہاں تو ڈائٹ پہ بھی فوکس نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں جو ڈسیبل پرسن ہے ان کا آپ جو ہے باڈی اسٹرکچر دیکھ لیں اور ان میں واقعی بہت ساری ویکنیس نظر آتی ہیں. ایک تو میم یہ بھی ہے کہ مطلب گھر والے واقعی نہیں مطلب کرتے اس کو ڈائٹ کا خیال نہیں کرتے. سیکنڈلی پھر جب آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتے تو وہ پھر مینٹل اسٹریسنس میں آ جاتا ہے, اور جب کسی اسٹریس میں انسان ہوتا ہے تو اس کا بھی جو ہے نا صحت پہ اور بندے کی جو ہے نا فزیکل کنڈیشن پہ فرق پڑتا ہے. تو اگر ایک بچہ اپنے گھر سے خوش ہے نا تو اس کو کبھی آئی تھنک کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا, وہ پھر ہنستا مسکراتا ہی نظر آئے گا آپ کو جدھر بھی آئے گا. بالکل. اچھا, علی ہمارے ساتھ ہے, علی سے بات کرتے ہیں. اور علی جو ہے بالکل آپ کے سامنے ہے, ان کے جو ہے ہینڈی کیپ ہے, جانتے ہیں علی, تو پھر کھانا کیسے کھاتے ہیں, گھر والے ہیلپ کرتے ہیں اس سلسلے میں, کچھ بتائیے, یا خود ہی کھاتے ہیں, کچھ اس حوالے سے بتائیے. ڈائٹ کی جو بات ہو رہی ہے, کھانا میڈم میں خود ہی کھاتا ہوں. جب بھوک لگتی ہے تو پھر کسی کا انتظار نہیں, کسی کا انتظار نہیں کرتا. بالکل بالکل بالکل. کیونکہ خود کھا کے بھی سکون ملتا ہے, یہ مجھے شروع سے عادت ہے خود کھانے کی. اچھا, تو کسی کے ہاتھ سے کھا کے مجھے ویسے سکون نہیں ملتا. ٹھیک ہے, پیٹ نہیں بھرتا, کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی بھوک ہے. کتنی بھوک ہے. ہاں, کیونکہ جب تک میں خود نہیں کھاتا میرا پیٹ نہیں بھرتا. بالکل. اس وجہ سے کہ جو شروع سے عادت ڈالی ہر کام کرنے کی. ٹھیک ہے. کھانا پینا خود, ٹھنڈا پانی پینا ہوتا فریج میں سے نکالا, بوتل کھولیا, پانی پی لیا. بہت زبردست. تو کیا کیا کام کر لیتے ہیں خود, یہ بتائیں. میں اس پہ تو بھائی کلیپنگ ہونی چاہیے, زبردست. بھائی کیا کیا کام کر لیتے ہیں خود, یہ بتائیں. میں اپنے کام سارے کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرتی, میں تو یہ حیران ہو رہی ہوں آپ پر. ماشاءاللہ سے میڈم اس ٹائم تو میں اپنے سارے کام خود کرتا ہوں. کبھی انڈا فرائی کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہوں. واہ جی واہ. تو
یعنی بھوک لگی ہے تو وہ کہتے ہیں نا بھوک کسی چیز کو دیکھتی نہیں ہے, خود ہی ہاتھ پاؤں ہے, اب پاؤں ہے تو پاؤں ہی مار لے, کہتے ہاتھ پاؤں ہاتھ نہیں ہے تو پھر پاؤں مار لیتے ہیں. جی اگر گھر سے دل نہیں کیا تو بازار سے جا کر لے آتا ہوں. اچھا زبردست, پھر وہ کھا لیتا ہوں. زبردست. تو یعنی کسی کا انتظار نہیں کرتے کہ کھانا بنا کر دے آپ کو. ویسے کیا فیوریٹ ہے, کیا پسندیدہ کھانا ہے جو فرمائش بھی ہوتی ہے, کبھی خود بھی بنانا پڑ جائے تو کیا بناتے ہیں؟ خود بنانا پڑتا تو انڈا تو فرائی خود ہی کرتا ہوں, باقی کے اور کام تو زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب سے آسان ہے انڈا فرائی کر لینا. آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, کچھ بنانا پڑ جائے تو کیا بنائیں گے آپ؟ میم میں نے کووڈ میں کافی ساری کوکنگ مطلب کی بھی اور سیکھا بھی ہوں, تو میں ابھی کسی کا ویٹ نہیں کرتا ہوتا. اچھا, کووڈ میں پریکٹس ہوئی یا نہیں کی, کچھ اس حوالے سے بتاؤ, کیا چلتا رہا, کس طرح چلتے رہے گیم کو لے کر, کچھ اس حوالے سے. میم گراؤنڈ تو بند تھے, ہاں ٹھیک, تو پھر میں نے دوبارہ جم اسٹارٹ کر دی اپنی. ٹھیک ہے. اور میں نے کووڈ میں تھوڑے سے پہلے شروع کے منتھ میں ویٹ گین بھی کیا تھا کافی. اچھا. پھر میں نے کو لوز بھی کیا. اچھا, موٹے ہو گئے تھے؟ کافی موٹا ہو گیا تھا کیونکہ وہ کوئی کام نہیں تھا نا کرنے کو, نہ یونیورسٹی جانا ہے, نہ مطلب جاب پہ جانا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو گراؤنڈ بھی بند تھے. پھر میں نے رننگ اسٹارٹ کی, رننگ کے علاوہ میں جم کرتا تھا, تو میں نے اس میں اپنا کافی سارا ویٹ لوز کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پازیٹیو چیز آئی ہوئی ہے, کوکنگ کرنا سیکھ گیا میں, ٹائم مل جاتا تھا. پھر وہ کیا بنا لیتے ہو؟ اچھا میم سب کچھ ہی. اچھا, تو فیوریٹ کیا ہے ڈش جو بڑے شوق سے بناتے ہیں؟ میم فیوریٹ تو ویسے رائس ہے. اچھا, یہ پتہ نہیں ہر ایک کو پلاؤ یا بریانی کیوں اچھی لگتی ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں ہے آج تک. میم آسان ہے یہ زیادہ بنانا, ہاں ہے نا, آسان بھی اور ٹیسٹی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹیسٹی بھی ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے ایشین لوگوں میں ویسے ہی فیوریٹ وہ ہے. بالکل بالکل. تو اس کے علاوہ ویسے میرے جو ڈائٹیشن ہے وہ میرے پیچھے ہوتا ہے, اس طرح کی چیز نہیں کھانی. تو کس طرح مینج کرتے ہو, ڈائٹ پلان کیا ہوتا ہے, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا؟ میم بریک فاسٹ ٹوٹلی چینج. پہلے یہ تھا پراٹھا چائے اور مطلب سب کچھ چلتا تھا. ٹھیک ہے. اب جو ہے بوائلڈ ایگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سلائس ہوتا ہے. کووڈ میں کھایا سارا اور وزن بڑھایا ہے, پراٹھا کھایا, اور اب نہیں, اب بوائلڈ ایگ چل رہے ہیں. اب نہیں, کیونکہ آگے ایونٹ بھی آ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے. تو وزن مینٹین کیسے رکھتے ہو؟ مینٹین میم اس طرح ہے کہ پراپر ڈائٹ. ٹھیک ہے. پتا تھا کہ 1500 کیلوری سے اوپر نہیں جانا, 1500 کیلوری کو مینٹین رکھنا ہے اپنے نا. ٹھیک ہے, تو وہی چل رہا ہے اب. ٹھیک ہے, زبردست. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اپنی ڈائٹ کے حوالے سے, پریکٹس کے حوالے سے بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. جب پریکٹس نہیں ہوتی تو اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جب پریکٹس نہیں ہوتی پھر جم کے ذریعے جو ہے نا اپنے آپ کو, اور رننگ میں مطلب ریگولر کرتا ہوں, تو اس وجہ سے نا کافی فرق پڑ جاتا ہے اس سے نا. ٹھیک ہے, زبردست, بہت ہیلپ فل ہے. تو یہاں ملتان میں جب ہم بات کرتے ہیں پریکٹس کے لیے, تو کیا ہے یہاں, کیا سہولیات ہیں, کچھ بتاؤ ہمیں. میم یہاں پہ ہمیں سب کچھ جو ہے نا, وہ جمیل کامران صاحب جو ہے ہمارے کوآرڈینیٹر میں ملتان کے, اور بھاولپور کے بھی کوآرڈینیٹر ہیں, تو وہ ہمیں سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں یہاں پہ نا. ٹھیک ہے. ہمارے میچز ارینج کرتے ہیں, ہماری نیٹ پریکٹس ہوتی ہے, ٹرائلز وغیرہ سب کچھ یہیں ہوتا ہے ہمارے ملتان میں. تو وہ بڑا اچھا انوائرمنٹ دیتے ہیں ہم لوگوں کو نا, تو یہ بڑی مطلب اچھا سائن ہے. میرے خیال سے پورے اوور آل پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. انہی کی مطلب محنت کی وجہ سے ہم لوگ آپ کے سامنے 3 دفعہ چیمپئن بنے ہیں. واہ جی واہ, زبردست. پہ مزید بات کرتے ہیں ناظرین, ہم لوگ چاہ رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر کہیں میں چاہیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر, اور محمد عبداللہ سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. بات یہ ہے عبداللہ, بات کرتے ہیں کہ پولیو پہ ہماری حکومت بھی ورک کر رہی ہے, اور پولیو کا طوفان جو ہے اس کو قابو میں لانے کی, کہتے ہیں جن ہے, میں کہتے ہیں اس کو قابو میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک اور مسئلہ جو نظر آ رہا ہے, شاید اس کا آپ کو بھی علم ہے, کہ موبائل فون کا بڑھتا ہوا استعمال, جس کی وجہ سے آنکھوں پر جو ہے اثر ہو رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جن کی آنکھیں ان کو قدر نہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل ایسی ہے میم, جن کی آنکھیں ہیں ان کو قدر نہیں ہے, اور جن کی نہیں ہے وہ خوش ہے اپنے حال پہ. بالکل. تو یہ ہے کہ موبائل کی وجہ سے تو ہے, کیونکہ موبائل اب آپ دیکھ لیں کہ ہر تقریباً 9th-10th کلاس کے بچے کے پاس بھی جو ہے نا ایک اچھا ایکسپینسو سیل فون ہے. چھوٹے سے بچے کے پاس ہے, آپ دیکھیں کہ ابھی وہ بولنا بھی نہیں سیکھتا, اور اس کے سامنے جو ہے, اور اگر اس سے نیچے لیول تک چلے جائیں تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو ٹیبلٹس لے کے دے دیے جاتے ہیں کہ بھی آپ اس پہ گیمز کھیلیں. تو شروع سے ہی آپ نے جو ہے نا ان کو اس طرف لگا دیا کہ بھئی موبائل اور ٹیبلٹس اور کمپیوٹرز وغیرہ. آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر جائیں, ان کو جو ہے وہ سپورٹس کی طرف لے کے جائیں, کہ ان کی ادھر جو ہے نا گرومنگ ہو صحیح طریقے سے, نہ کہ وہ پھر ایک تو یہ ہے کہ اس سے نظر پہ ان سے بھی فرق پڑتا ہے, اور سیکنڈلی کہ اب نیچرلی بھی اب آپ دیکھ لیں کہ
جیسے مطلب کہ اسٹڈی کے کنٹینیو ہوئی فرسٹ سیکنڈ ایئر میں بھی بچہ نہیں پہنچتا تو اس کو اینک لگ جاتی ہے. بالکل بالکل. اور اوپر سے ہمارے کلاس روم کا بھی جو ہے نا وہ انوائرمنٹ چینج ہونا چاہیے. ورک کرنے کی ضرورت ہے. بتائیں کتنی ضرورت ہے کہ دیکھیں آپ کے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ان کی نظریں کمزور ہیں, بلیک بورڈ پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, اور میری بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو دیکھیں کتنا ضروری ہے آنکھوں کی کیا اہمیت ہے. سب سے پہلے تو میم اس کی کیئر جو ہے نا وہ پیرنٹس کو کرنی چاہیے کہ وہ جو ہے نا اوائڈ کریں کہ اپنے بچوں کو کم ایج میں, یہ نہیں ہم کہتے کہ نہ, لیکن یہ کہ کم ایج میں جو ہے ان کو ایسی اسکرین سے دور رکھیں کہ جو ہے نا. اوپر سے ہمارے گھر میں ماشاءاللہ 24 آورس ٹی وی تو چلتا ہی چلتا رہتا ہے, اور تو کچھ چلے نہ چلیں, تو اکیلا ٹی وی اتنا افیکٹو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کمپیوٹرز, لیپ ٹاپ, تو سیل فونز وغیرہ. پھر اس کے بعد جو ہے مطلب کہ اب آج کل دیکھ لیں کہ جیسے کووڈ ہے, چھٹیاں ہیں بچوں کو, پھر اسکول بند کر دیے, تو ان کے سونے جاگنے کے روٹین پہ بھی جو ہے نا اسپیشل اسکرین ٹائم بڑھ گیا ہے. جو چیز دیکھنے میں آتی ہے اسکرین ٹائم بڑھ گیا ہے, زیادہ ٹائم جو ہے ہم اسپینڈ بچے ہمارے گیجٹس پہ کر رہے ہیں. تو اس کا اثر کیا ہوگا آپ کے سامنے ہے چھوٹے. اس کا سمپلی میم ایک تو اثر آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ نظر پہ ہوگا, ٹھیک ہے. ایک تو فیملیز میں بھی تھوڑے سے پرابلمز ایسے رہتے ہیں, مطلب ڈیزیزز وغیرہ رہتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا نظر آٹومیٹکلی افیکٹو ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم اسکرین پہ اتنا ٹائم دیتے ہیں, اوپر سے ہم فزیکل کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرتے, اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے, اپنے سونے جاگنے کا خیال نہیں رکھتے. تو جب ہمارا مائنڈ فریش نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں جو ہے تھکاوٹ رہے گی ہر وقت, اور پھر آنکھوں میں بھی درد رہے گا. تو آنکھوں میں درد رہنا بھی جو ہے نا وہ بھی مطلب نظر کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. پھر اگر آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, پھر اس کے فلو ہو جاتا ہے, پھر اس کا برڈن بھی آپ کی آئیز پہ پڑتا ہے. عبداللہ اپنے اسٹرگل کے حوالے سے بتاؤ. میں نے جو ہے نا مجھے اتنی خاص اسٹرگل مطلب نہیں کرنا پڑی, کیونکہ میں میری فیملی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, میرے فرینڈس میرے ساتھ بہت سپورٹیو ہے. تو میں نے جو ہے نا مطلب ایک اچھا ٹائم سپینڈ کیا, لیکن میں نے اپنے آس پاس اسٹرگل کرتے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, اور میرے بہت سارے فرینڈز ہیں مطلب جو بہت اچھی ڈگری کر رہے ہیں, بہت اچھی ایجوکیشن کرنے کے باوجود بھی جو ہے ان کے پاس جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں. وہ اسکلفل بھی ہیں, یہ بھی نہیں کہ صرف ڈگریز لے لی انہوں نے, اسکلفل ہیں, لیکن ایم فل کر رہے ہیں, ماسٹرز کر رہے ہیں, کسی نے ڈبل ماسٹرز بھی کیے ہوئے ہیں, تو وہ جو ہے نا مطلب جاب ان کو نہیں ملتی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے ہمارے اسپیشل لوگوں پہ جو ہے نا وہ خصوصی توجہ کرنی چاہیے. عمران خان صاحب کو خود جو ہے نا بذات اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جہاں باقی ڈپارٹمنٹس کے لیے, باقی شعبوں کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں ایفرٹس, تو ان کو اس طرف بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ہمارے جو خاص طور پہ یہ کم یہ جو ہیں ہمارے لوگ, ان کو جو ہے وہ کریں, پروٹیکشن دیں ان کے لیے جو ہے نا وہ ان کے رائٹس ہیں وہ تقریباً اب دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹھیک ہے. اب ہم لوگوں کو گھر گھر جا کے اویئرنیس نہیں دے سکتے, کیونکہ اتنی بڑی آبادی ہم کیسے جو ہے نا وہ کریں. اب سب ماشاءاللہ سب کے پاس انٹرنیٹ سروسز ہیں, ٹیلی فون ہے, اور یہ سوشل میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, تو اس کے تھرو جو ہے اویئرنیس کرنی چاہیے. گورنمنٹس کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ایڈز دیں, ہمارے جو ہے نا لوگوں کو بتائیں کہ اسپیشل لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کی اس طرح سے ایجوکیشن ہوتی ہے, یہ ان کے رائٹس ہیں, اس طرح سے ان کو جابس ملتی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو اویئرنیس کر سکتے ہیں, جو کہ سب سے آسان کام ہے, اور سب سے بڑے لیول پہ جو ہے نا آپ اس سے لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں, بنسبت اس کے کہ ہم گھر گھر جائیں اور جو ہے نا کوئی سیمینارز کریں. اس سیمینارز میں کتنے لوگ آئے تھے, 100, 50, 200 لوگ آئے تھے. لیکن جب آپ ایک بڑے لیول پہ کمپین کرتے ہیں, اویئرنیس سیشن چلاتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ لوگوں کو پتہ بھی چلتا ہے, وہ اویئر بھی ہوتے ہیں, اور پھر وہ آتے جاتے لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے عبداللہ, اگر زندگی میں کوئی وش پوری کرنے کی بات کریں تو کیا چاہتے ہیں, کیا خواہش ہے جو آپ چاہیں گے کہ میری پوری ہونی چاہیے, کیا ہے وش, کوئی آج بتا دو یار. ایک تو میم یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ہے نا میری فیملی سے, میرے فرینڈ سے جو ہے نا وہ لائف ٹائم تک کنیکشن رہے, کیونکہ میری فیملی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے, اور میرے فرینڈس بھی گنے چنے ہیں. میں مطلب بہت سارے تو ہیں نہیں, میرے پاس کچھ دوست ہیں, 3 دوست مجھے یاد ہے, 2 دوست یاد ہے, باقی مجھے نہیں پتا جو ہمارے وہ باقی یونیورسٹی میں بنے تھے, تو وہ بھی میرے ساتھ ہیں, تو وہ بھی مجھے مطلب میرے ساتھ بہت اٹیچ رہتے ہیں. ان کا بھی دل نہیں لگتا میرے بغیر, جیسے ان کا نہیں لگتا, جیسے میرا ان کے بغیر نہیں لگ رہا نا, ان دونوں کو بغیر دل. جب وہ 15 اکتوبر کو میرے ساتھ بیٹھے تھے دونوں, تو آج ہم نے سیپریٹ کر دیا, آج ہم نے آپ نے سیپریٹ کر دیا, اور آج ان کو میرے خلاف بولنے کا کچھ موقع بھی نہیں ملے گا. بالکل بالکل بالکل. تو یہ وش ہے کہ میرے سارے جو دوست ہیں, جو سارے پیارے ہیں, وہ سارے ہمیشہ میرے سارے ساتھ رہیں بس. اب کیونکہ چھوٹی سی زندگی ایک دن گزر جانی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ سب طرف خوشحالی رہے اور سب ساتھ ساتھ رہیں, کوئی کسی سے دور نہ ہو, کوئی کسی سے جو ہے نا وہ
दूरियां ना पैदा हो। ठीक है। अच्छा, अली रजा हमारे साथ बैठे हैं और इनसे जानते हैं कि ये अपना काम कैसे कर लेते हैं, तो कुछ लिख कर दिखाएंगे हमें, नाज़रीन को दिखाए और पता चले कि कितनी एनर्जी है इनके अंदर और ये सारे काम खुद करते हैं। अगरचा इनके बाजू नहीं आप जानते हैं, लेकिन फिर भी किसी पर बोझ नहीं है, किसी पर बर्डन नहीं है। खाना खुद खाते हैं, कपड़े खुद प्रेस करते हैं, खुद लिखते हैं, सुई में धागा भी डाल लेते हैं। यार इतने काम, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुझे तो खुशी हुई है जानकर और दिल चाहता है कि बंदा जो है मतलब फिर क्लैप कर दे। यार बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है, सारे काम खुद कर लेते हैं आप। तो करके दिखाएंगे, हमें लिख कर दिखाएंगे कैसे लिखते हैं खुद। तो कोई हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आप बताइएगा हमें, और कैसे लिखते हैं ये आप जानेंगे। और साथ हमारे जनाब बिल्कुल हमारे सारे दोस्त बैठे हैं, अमेर जी बैठे हैं, तो वो देखेंगे सारे कि कैसे ट्राई करते हैं खुद। देखे पेन भी और तक खोल लिया जी, बिल्कुल बंद था पेन। तो जी, तो क्या लिखेंगे? लिखें पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, हम अगर लेफ्ट हैंडेड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से, तो हमसे लिखा नहीं जा रहा होता और ये पाँव से माशाल्लाह इतना अच्छा लिख रहे हैं। और ये मैं जरा ये चीजें थोड़ा, ये पानी का ग्लास ही हटा दें और अपना नाम जो है लिखेंगे, बल्कि ये थोड़ा सा नाम भी, ये हाँ, तो नाम भी लिखिए, कुछ लिखिए और वर्ड। और राइटिंग माशाल्लाह जबरदस्त है, यहाँ मुझे नजर आ रहा है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कागज उठाकर, ये देखें जी, जबरदस्त नाम भी लिख रहे हैं, मेरा नाम अली। वाह जी वाह, तो राइटिंग जबरदस्त है सच्ची से। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगी कि मैं अपने नाज़रीन को दिखाऊं कि अली रजा ने क्या लिखा है। तो ये देखें, थोड़ा क्लोज कर लें, दिखाएं इनको कि देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है और अली रजा ने अपना नाम लिखा है, मेरा नाम अली रजा है। वाह जबरदस्त। तो ये भाई हम लोग भी, मैं कहती हूँ कि लेफ्ट हैंड से लिखना पड़े तो मुश्किल लिखते हैं, तो ये कितनी प्रैक्टिस की है बताओ ना अली, कितनी प्रैक्टिस जरूरत थी? शुरू से ऐसे था या फिर प्रैक्टिस से ये मजे का लिखने लग गए हैं आप? मैडम शुरू से ऐसे तो प्रैक्टिस तो मैंने किसी से भी नहीं सीखी। अच्छा, गुड। ये जो मैं स्कूल में टाइम मिलता था पेपर का, मेरी कोशिश होती थी उससे पहले मेरा पेपर हो जाए। ठीक है। अच्छा, और बच्चों से जल्दी कर लेते थे आप? ये कोशिश ये होती थी, लेकिन पूरी कोशिश हो जाती थी कि उनसे पहले पेपर मेरा हो जाता था मुकम्मल। और माशाल्लाह से वहाँ पे टीचर मेरा बहुत ख्याल करती थी, उनको मेरी राइटिंग पसंद आती थी। वो और बच्चों को भी कहती थी कि भाई आप इससे सीखो कुछ। तो वो बच्चे अक्सर होते थे, गुस्सा करते थे मेरे ऊपर। अच्छा, या तुम इतना अच्छा लिखते हो तो आपकी वजह से हमें टीचरों से बातें सुननी पड़ती हैं। गुड। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप कोशिश किया करो, अभी आप भी घर में जाकर प्रैक्टिस करो कि भाई मेरे से अच्छा लिख सको आप। तो लेकिन वो गुस्सा करते थे, भाई नहीं भाई आपकी वजह से हमें बातें सुननी पड़ती है, ये करना पड़ता है। तो उनकी बातें फिर भी मैं अपने ध्यान में नहीं डालता था, क्योंकि मुझे ये पता होता है कि मैंने जो करना मैंने खुद करना। अब कितने साल के हो गए? मैं 22। माशाल्लाह। तो अब सोचा शादी भी करनी है? मैडम शादी जब नसीब में होगी वो तो जब हो जाएगी। सही, जो हर काम कर लेता है मेरा भाई माशाल्लाह, और बड़े अच्छे अंदाज से। तो क्या कोई काम भी कर रहे हो? मैम काम तो कोई नहीं कर रही, लेकिन शुरू किया, नौकरी की तलाश में हूँ अभी तो। अच्छा, इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी। और माशाल्लाह हर काम कर लेते हैं, आप देख रहे हैं। अच्छा, तो कपड़े प्रेस इतनी भारी कैसे उठाते हैं? उसको उठाना क्या, मैं तो हैरान हो रही। कपड़े प्रेस और अपने प्रेस करके आए, तो आम बंदा भी करे तो कितनी सिलवटें होती हैं। तो माशाल्लाह, यहाँ तक कि मैं तो अपने भाई के भी कपड़े स्टिच करता हूँ। अच्छा, गुड। कभी कभार वो कहता है मेरे कपड़े प्रेस कर दो, तो मैं उसको भी करके देता हूँ। तो गुस्से नहीं हुए कि बल्कि तुम्हें मुझे करके देना चाहिए, उल्टा तो मुझे कह रहे हो? मैम गुस्सा नहीं किया इस बात पे? गुस्सा आते ही नहीं। अरे गुस्सा वाकई नहीं आता, सदके जाऊं। जब वो स्कूल जाता था, बल्कि उसके शूज भी मैं खुद पॉलिश करके देता था कि आपके शूज गंदे हो रहे हैं भाई, अच्छे नहीं लगते स्कूल में। उसको मेरी वालदा डांटती थी कि देखो उससे कुछ सीखो आप। वो तुम्हारा ख्याल रखता है, वो तुम्हारा ख्याल की जरूरत है, वो तुम्हारा ख्याल, वो तुम्हारा ख्याल कर रहा है। वाह जी वाह। तो ऐसे हमारे घर में माशाल्लाह से मेरा इस टाइम जो देखा जाए ना, इस टाइम घर में सबसे ज्यादा काम मैं अपने खुद, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। कभी कोई सूट मेरा पसंद का होता है तो वो मैं खुद ही धो लेता हूँ। वाह जी, अच्छा कपड़े धो भी लेते हैं? जो मेरी पसंद का होता है ज्यादातर। अच्छा, गुड।
उसे मैं खुद धो लेता हूँ। जबरदस्त। मजीद बात करते हैं और बहुत सारी बातें हैं जो आपने शेयर कर दी हैं। और हमारे साथ जी बिल्कुल हमारे साथ थे मोहम्मद अब्दुल्ला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला लाए और तशरीफ, क्योंकि इनके एक दोस्त हैं उनसे भी हमने मुलाकात करनी है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और कलीम हैदर हैं हमारे साथ, जो कि सोशल एक्टिविटीज भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सिंगर भी हैं। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। और दोस्त हैं अब्दुल्ला के। तो आज हमने आपको अलग अलग कर दिया, जो दिल नहीं चाह रहा था आप लोगों को, मुझे पता है वहां से जो है बातें आ रही थी। तो बताएं क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्त के बगैर मजा आता है या नहीं आता? हाँ जी, आ जाता है मजा। देख ले, लड़ाई हो जा रही है बाद में। नहीं नहीं, कोई लड़ाई नहीं होती। आज दिन ही ऐसा है, 3 दिसंबर हमारे यूरोप में, अरब कंट्रीज में इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे ऐलानात किए जा रहे हैं, हमारे जो तमाम कैटेगरीज के स्पेशल हैं। तो हमारे पाकिस्तान में तो आज आपके चैनल के अलावा मैंने तो किसी चैनल पे न्यूज चलते ही नहीं देखी ना। तो इस तरह का दुख होता है। हम भी इंसान हैं, हम भी इस माशरे में रहते हैं, हमारे भी कुछ राइट्स हैं, हम भी कुछ आधे से थोड़ा तो टैक्स देते होंगे। जब चीजें परचेज करते हैं तो उसमें हमारा भी टैक्स जाता है। लेकिन हमारे राइट्स के ऊपर, हमारे हकूक के ऊपर गवर्नमेंट डाका डालती है, ना कोई एफर्ट्स कर रही है गवर्नमेंट। बस अल्लाह इनको हिदायत दे। कलीम, क्या कहेंगे इस अहम दिन के हवाले से? मैं अहम दिन कहूँगी, मैं सबसे पहले बात करते हैं, क्या चीजें आपको लगता है कि यहाँ करने की जरूरत है, क्या है जो कमी है, जो आपको लगता है कि डिसेबल पर्सन के लिए ये काम होना चाहिए? क्या कहेंगे इस हवाले? सबसे पहले तो इनकी ना कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में इनको ना इलेक्शन में खड़ा करके इनके राइट्स जब ये मुंतखब हो जाएं तो इनको कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में बोलने का मौका दिया जाए। बिल्कुल। आज का दिन जो है ना, मैं यहाँ पे जितने भी नाजरीन हमारे पेरेंट्स, खुसूसन माँ बाप भाई बहन देख रहे हैं, जो स्पेशल लोग होते हैं ना, इनका दिल बहुत नरम होता है। बिल्कुल। ये आप रिसर्च उठा के देख लें यूरोप कंट्रीज की, इनका दिल बहुत नरम होता है। ये बहुत जल्दी आपकी बात को फील कर देते हैं। अगर नॉर्मल पर्सन को आप कोई बात कहेंगे ना, वो 2-3 मिनट बाद इधर उधर देख के, इधर उधर के ख्यालात दिमाग में लेके वो बात भूल जाएगा। ये वो बात दिल पे लेके अंदर अंदर से अपने आप को खोखला कर देते हैं। और इनकी जो दुआ है और इनकी जो बद्दुआ है ना, वो बहुत जल्दी सुनी जाती है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मैंने देखा है। लेकिन हमारे पेरेंट्स को देखना चाहिए, हमारे रिश्तेदार को देखना चाहिए, इग्नोर ना करें स्पेशल पर्सन को। ठीक है। अच्छा, बच्चों को इग्नोर घर से ही किया जा रहा है। जब हम पहले माशरे की बात करते हैं, उंगली उठाते हैं, तो पहले तो घर वालों में ये शऊर देने की जरूरत है। आज के दिन क्या बताना जरूरी है पेरेंट्स को? इन बच्चों को जो है नेमत समझें, इनकी कदर करें, क्या कहने की जरूरत है? देखो, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे को तो नहीं पता कि मैं आया हूँ इस दुनिया में और मैं ये नहीं देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, या क्या कहेंगे इस हवाले? मेरा उस्ताद है, मैं उनका नाम, भाई मैं जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ तो वो हाफिज कुरान थे। उन्होंने PhD की हुई थी इस्लामियात में। वो कहते हैं भाई आप कम से कम 500 साल पहले जन्नत में जाओगे। हिसाब किताब आपका जल्दी होगा, जन्नत में पहले जाओगे। जब अल्लाह ताला ने, हमारे हबीब ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मौला अली अलैहिस्सलाम ने इतना प्यार मोहब्बत किया है, तो ये लोग हमसे क्यों नहीं करते? बिल्कुल इग्नोर करते हैं। आप हमारे पुलिस का रवैया देख लें, हमारी मुख्तलिफ एजेंसियां का, मुख्तलिफ ऑफिस में जाकर वो तो मिलने से वो कहते हैं ना ये स्पेशल है, वो छुप जाते हैं। अच्छा, ये हेल्प ना ले। ये भी है कि किसी की मदद ना करनी पड़े, हम लोग इसे कतराते हैं। तो उस बंदे की भी मदद नहीं करता कोई भी। आप वो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। बिल्कुल, नो डाउट। मैं आपकी तरफ आते, PhD कर रहे हो, किस सब्जेक्ट में कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, और गेम किस कदर मुतासिर होती है? वो तो पैशन है ना तुम्हारा, उसको लेके चल रहे हो, तो बताओ। मैम इंग्लिश लैंग्वेज कर रहा हूँ, PhD। जबरदस्त। तो कोई गेम मुतासिर नहीं होती, टाइमिंग सेट की हुई है। तो क्या शेड्यूल बनाया है ये बताओ। मैम अगर इवेंट नहीं है तो रेगुलर 2 घंटे प्रैक्टिस होती है हमारी क्लब की, तो उसमें प्रैक्टिस करता हूँ। बाकी यूनिवर्सिटी जो क्लासेस का टाइम है वो क्लासेस लेते हैं। बाकी अब इतना कुछ पढ़ लिया, अब इतना एक्सपीरियंस हो गया कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अब उसमें आके क्या रट्टा लगाना। अब तो
لازم بات ہے، خود ہی کر لیتے ہیں آپ سارا، پورا ایکسپیرینس پہ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہمارے سسٹم میں رٹا زیادہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو رٹا لگاتے ہیں وہ تھرو آؤٹ رٹا ہی لگاتے ہیں پوری زندگی. میم بالکل ایسے ہے، کیونکہ ہمارے ایجوکیشن کا انوائرمنٹ اس طرح کا ہے. بالکل. بچوں کا یہاں پہ بچوں کو سمجھایا کم جاتا ہے، رٹا زیادہ لگوایا جاتا ہے. آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں چلے ہیں اس میں یہی ہے. میں آپ کو مطلب بڑے بڑے ہمارے بھاولپور میں جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کا بھی یہی سسٹم ہے کہ وہ شروع سے پیرنٹس کو اتنا مس گائیڈ کرتے ہیں کہ بچوں کی بیس نہیں بنی ہوئی ہوتی. یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس، میں اکیڈمی میں پڑھاتا تھا، میں نے بچوں کو وہاں پہ دیکھا ہے، ان کی بیس نہیں بنی ہوئی ہوتی بچوں کی نا. ٹھیک. ایک پلیئر کی لائف کس طرح کی ہوتی ہے، اور آپ بتائیں تھوڑا اپنی لائف کس طرح لے کے چل رہے ہیں؟ میم بہت مزے کی طرح مینیج کرتے ہیں یہ بتائیں. بہت مزے کی لائف ہے الحمدللہ، جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. بالکل. تو بس یہ ہے کہ اپنے جو بھی چیز ہے اس کو انجوائے کرتا ہوں، جو میرا شوق ہے، جو میرا ہے اس کو انجوائے کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے. کسی بھی کمی کو کبھی بھی رکاوٹ نہیں سمجھا آپ نے؟ بالکل نہیں سمجھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے. کہ میں نے کبھی کسی چیلنج کو نا کم وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے کہ نیگلیکٹ نہیں کیا، ہمیشہ اس کو فیس کیا اور کامیاب ہوا. ٹھیک ہے. کرکٹ کی جب بات کرتے ہیں، بیٹنگ میں بیسٹ ہو یا بالنگ میں بیسٹ ہو، کس میں زیادہ بہتر؟ میں بالنگ میں بیسٹ ہوں. بالنگ آل راؤنڈر. تو پھر مزے سے کرا لیتے ہو، آؤٹ کرایا اور خوشی جو ملتی ہے تو وہ تو بتاؤ. میم انسپریشن جو ہے وہ شاہد افریدی ہیں. زبردست. ٹھیک ہے. ان کو دیکھ کے لیگ اسپن شروع کی تھی، تو بالنگ اسٹائل بھی ویسا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. سیلیبریشن بھی ویسی ہے اور پرفارمنسز بھی ویسی ہیں. واہ زبردست بھائی زبردست، بہت خوب. تو یہ بتاؤ کہ ہیلپ فل رہے، دوست ہیلپ فل رہے، فیملی ہیلپ فل، تو یہ بہت ضروری ہے. آپ سمجھتے ہیں اگر آپ کسی بھی شوق کو آگے لے کر چلتے ہیں، کسی بھی پیشن کو، اس میں فیملی جو ہے مین جو ہے ان کا کردار ہے، پھر دوستوں کا ہے، اور پھر جب معاشرے کی بات کرتے ہیں تو یہ سب سے مل کر تو معاشرہ بن رہا ہوتا ہے. جب یہ سارے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر معاشرہ کہیں بادر نہیں کرتا، پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی باتوں کی، ہے نا. تو اسی طرح سے میم یہ ساری چیزیں ملا کے معاشرہ بنتا ہے. اس کے اگر ایک بھی ایلیمنٹ اتنے سے کم ہے نا تو آپ کا معاشرہ انکمپلیٹ ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. سوسائٹی آپ کی کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی اس کے بغیر. ٹھیک ہے. تو جی جی بالکل. ہم لوگ مطلب اس کا جیسا پارٹ ہے. تو آج آپ نے ورلڈ ڈسیبل ڈے پہ ہم لوگوں کو ہائی لائٹ کیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے وہ ہمیں کوئی بھی نہیں پوچھتا. ٹو بی ویری آنیسٹ. اچھا یہی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ بات ہوتی اور وہی میرے ذہن میں آیا کہ ایک اہم دن میں کیا کہنا چاہو گے آپ، اور یہی بات آپ نے کہی کہ عام روٹین میں کوئی بھی نہیں پوچھتا اہم ہے، تو پھر تو یار یہی تو بات بتانی ہے لوگوں میں، یہی تو شعور لے کر آنا ہے کہ ڈسیبل پرسن جو ہے ہم سے ہٹ کر نہیں ہے، ہمارا ہی حصہ ہے، معاشرے کا حصہ ہے. یہی تو بتانا آج مطلب بنتا ہے ہمارا. تو کیا کہیں گے اس اہم دن پر؟ میم اس کے لیے یہی ہے کہ مطلب اچھی یادوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، ہمیں بھی انوائٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. ہمیں مطلب میں رائٹس کی بات تو نہیں کروں گا کیونکہ رائٹس کی بات بہت ہو چکی ہے آپ کے پروگرام میں، لیکن یہ ہے کہ جو ہے جتنا ہو سکے ہمارے لیے اتنا ضرور کیا جائے. بالکل ضرور. امید تھینکس، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ابھی تو ہم بات کرتے ہیں کلیم سے، اور یہ جو بالکل ان سے ہم نے گانا بھی سننا ہے کیونکہ بہت اچھے سنگر بھی ہیں. تو کچھ سنا دو یار، آج گانا سنا دو. بے پرواہ ڈھولا ہے، بے پرواہ ڈھولا گھر والیا ڈھولا ہو، بے پرواہ ڈھولا شاما ہون نو آ چلیاں نے، شاما ہون نو آ چلیاں نے، ڈر لگ رہا ڈھولا ہے، بے پرواہ ڈھولا. زبردست بھائی زبردست، بہت خوب. اچھا یہ بہت ہی لاپرواہ ڈھولا ہے. نہیں ویسے بس کافی عرصہ ہو گیا ہے. پہلے تو ہمیں گورنمنٹ موقع دیتی تھی مختلف پروگراموں پر، ہمیں انوائٹ کیا جاتا تھا، لیکن اب ایک لہر سی چلی ہے، ایک جیسے کرونا ہے نا، چھوت کی بیماری، ویسے ہمیں بھی چھوت کی بیماری سمجھا جاتا ہے. بھائی
یہ ہمیں اگنور کیا جاتا ہے. پہلے بلایا جاتا تھا, پہلے بلایا جاتا تھا, اب گورنمنٹ نہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں بلایا جاتا, اب اگنور کیا جاتا ہے. تو بہت افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. الحمدللہ جو ہمارے اسپیشل پرسن گاؤں میں رہتے ہیں ان کے لیے زیادہ مسائل ہیں. ہاں بالکل. یہ اتنی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, پورے پاکستان میں ہر 10 میں سے کم از کم 2 سے 3 بندے اسپیشل ہیں. بالکل بالکل. یہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. جیسے آج کل پولیو کا چل رہا ہے, جب تک ہمارے وہ کہہ رہے ہیں نا سر پہ کوئی چیز نہ, سر سے اوپر پانی نہ ہو جائے نا, ہماری قوم نہیں جاگتی. آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گی موبائل سے بھی زیادہ تر ہمارے اسپیشل ہوں گے. میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں الشفا کی انٹرنیشنل ہاسپٹل کی ریسرچ دیکھ لیں, ہمارے اور پاکستانی کی جو ہاسپٹل ہیں ان کی ریسرچ دیکھ لیں, زیادہ تر ان کے پاس یہی پیشنٹ آتے ہیں, ہمارے آنکھوں میں درد ہے, نوجوان. بالکل. حالانکہ ڈاکٹر 5 سال ڈاکٹر کی انہوں نے ڈگری کی, آخری انہوں نے 6 ماہ میں آ کے ان کا آئز کا مسئلہ ہو گیا, ٹوٹلی بلائنڈ ہو گئے, ٹوٹلی بلائنڈ. ایک ہمارے آرمی آفیسر تھے, وہ بھی ایسا ہی ہوئے, وہ رات کو سوئے صبح اٹھا وہ بھی بلائنڈ ہو گئے, حالانکہ ان کی پاس آؤٹ ہو چکے تھے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس آنکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں, تو برائے مہربانی ان کی قدر کیجیے. بہت بڑی نعمت ہے, جن کے پاس نہیں ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی کیا کیا وش ہے. بہت بہت شکریہ کلیم حیدر, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو علی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا. امیز آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام دیکھا اور فیڈ بیک آپ لوگ دیتے رہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں عائشہ کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.